بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رسولہ الکریم. جناب آنریبل محبوب قادر شاہ صاحب, چیف کمشنر پنجاب انفارمیشن کمیشن گورنمنٹ آف پنجاب, چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی حسیب اللہ خان صاحب, and dear participants, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I welcome all of you to the Lahore Chamber of Commerce and Industry in connection with the awareness session on right of information from government departments as well. We are grateful to Mr. Mahboob Qadir Shah Sahab, Chief Commissioner Punjab Information Commission, for joining us. It would be a great opportunity to listening to him and knowing more about the rights of access to Information Act 2017. Ladies and gentlemen, the spirit of right of information can be best stated by saying that without well-informed citizens, there is no democracy in the country. In Pakistan, right of information is the recognition of democracy that can ensure transparency of information for better functioning in public sector. Right of Access to Information Act 2017 mandates timely response to citizen requests for government-related information. As per this said act, every citizen is entitled to know how the government is functioning and what decisions the political leadership has taken. It empowers every citizen to seek any information from the government, obtain copies of any government documents, inspect any government documents, work and record, and take certified samples of material of any government work, etc. The purpose of holding today's awareness session is to gauge the gap in the true implementation of rights of access to Information Act 2017 and propose necessary measures to fill the gaps. I am sure that Mr. Mahboob Qadir Shah Sahab will throw sufficient light on the topics and allow our members to fully understand their rights of information from government departments. Before concluding my opening speaks, I congratulate Mr. Hasibullah Khan, convener of Standing Committee on Legal Education, LCCI, for taking this useful initiative. With that, I thank everyone for showing interest and wish all of you the best of luck for the next session. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Janab Zafar Mahmood Chaudhary Sahab, Senior Vice President. میں مشکور ہوں ظفر محمود چودھری صاحب کا, انہوں نے میرا کام آسان کر دیا, کوزے میں دریا بند کر دیا نا. میرا خیال ہے اب 1-2 گھنٹے کی سیمینار کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پہلو آپ نے تشنا نہیں چھوڑا. تو عدنان طارق برسر, اچھا ٹھیک ہے, چلیں. تو میں ظفر صاحب آپ کا اور حسیب اللہ خان صاحب آپ کا بھی خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں. آپ نے ہمیشہ پنجاب انفارمیشن کمیشن کا, آپ نے اور جمیل اختر صاحب نے اور آپ کی ٹیم نے بھرپور ساتھ دیا. اور اگر ہماری کچھ اچیومنٹس ہیں تو اس میں لائنس شیئر آپ کا ہے. بنیادی طور پہ آپ کا سول سوسائٹی میں آج بھی مجھے آپ نے پرسویٹ کیا, کہا کہ یہاں پہ تشریف سناور صاحب, میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں. بیٹے آپ کا سارے اور ممبرس جو چیمبر آف کامرس سے سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ینگ ایڈوکیٹس. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے, تھوڑی دیر کے لیے میں توجہ دلاؤں گا. یہ جو آپ کو دونوں طرف نظر آ رہے ہیں, باخبر عوام بہتر نظام, اور اس کے اندر آپ کو ہمارے پنجاب انفارمیشن کمیشن کا لوگو نظر آ رہا ہے. میرا کام مزید آسان ہو جائے گا, کچھ ظفر محمود صاحب نے کر دیا, تھوڑا سا میں اس لوگو پہ میری نظر پڑی ہے تو میں دیکھنا چاہوں گا. یہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ڈائریکٹر اویئرنیس اینڈ ٹریننگ پنجاب انفارمیشن کمیشن کے نعمان نذیر صاحب, یہ انہوں نے ان کی تخلیق ہے. تو پنجاب انفارمیشن کمیشن کے اس لوگوں کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو میرا کام ساتھ. پہلی تو بات یہ ہے کہ باخبر عوام یعنی کہ انفارمڈ سوسائٹی جتنی زیادہ وہ باخبر ہوگی کس چیز سے, اپنے رائٹس اور ڈیوٹیز سے, جو کہ قانون کے تمام پیراڈائم کی بنیاد ہے.
جو حسیب اللہ خان صاحب صبح سے لے کے شام تک بہت سے لیگل کورسز کی شکل میں یوتھ کو اور سول سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. تو جتنا زیادہ آپ باخبر کریں گے سوسائٹی کو، نالج سے ایکوپ کریں گے، تو یہ تو بنیادی طور پہ رائٹس اور ڈیوٹیز، اور ان رائٹس اور ڈیوٹیز کے ٹکراؤ کے اندر جو مختلف قوانین ہیں ان کی بات کرتے ہیں جو جیورسٹ ہیں. اور پہلے میں نے جیسے عرض کیا کہ سپریم لا آف دی لینڈ تو آئین ہوتا ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی لاز ہیں وہ سارا لیگل انفارمیشن کا احاطہ کرتے ہیں. لیکن جو پنجاب انفارمیشن کمیشن ہے، ہم خبریت کی بات کرتے ہیں، پبلک انفارمیشن، کہ جب آپ ٹیکس پیئر ہیں، جب آپ کو مانا جاتا ہے کہ آپ حکومت بناتے ہیں اپنے ووٹ سے، تو آپ کا یہ بنیادی حق ہے کہ آپ کو بھی تمام جو پبلک باڈیز ہیں جو کہ آپ کے ٹیکس سے چلتی ہیں، وہ آپ کو ہر بات از خود بھی بتائیں، اور پاسبلی ہمارا ایک پرو ایکٹیو ڈسکلوجر بھی ہے کہ سیکشن 4 کے تحت 13 کیٹیگریز کی انفارمیشن ہر ڈپارٹمنٹ خود بھی دے، یا کسی ایشو پہ آپ کوئی انفارمیشن مانگیں تو یہ باخبر عوام کا جو ہے مقصد پورا ہوگا. ایک انفارم سوسائٹی وجود میں آئی، اور بہتر نظام آگے لکھا ہوا ہے. اس کا جو رزلٹ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ سوسائٹی کو خان صاحب میں ایک سیمینار میں ہوں، میں کال بیک کرتا ہوں، مجھے یہ سوئچ آف کر دینا چاہیے. جی بس بیٹھا نہیں، آپ کچھ نہیں کرے، ختم ہو گیا. جی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ باخبر عوام بہتر نظام. بس آپ یہ سمجھیں کہ جو ہمارا سارا میں جو آگے کچھ دیر کے لیے میرا خیال ہے میں آپ کا 1 گھنٹہ اگر ہوں تو بور تو نہیں ہوں گے جی؟ پکی بات ہے. جہاں بور ہونے لگے ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں، میں تھوڑی سی کوئی لائٹ وین میں بات کر دوں گا جی، یا کوئی چٹکلا سنا دوں گا. تو یہ ٹوٹل میں نے کہا کہانی ہے کہ جتنا آپ اچھا کسی انڈیویجول کو یا کمیونٹی یا سوسائٹی ہر لیول پہ وہ جتنی ویل انفارمڈ ہوگی، ہمارے بچے ہیں، ہم اپنے بچوں کو جتنا زیادہ ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو اچھا شہری بننے کے لیے، ایک ذمہ دار شہری بننے کے لیے، سوک لائف اچھی گزارنے کے لیے انہیں ہائیجین اور انہیں تمام رائٹس اور ڈیوٹیز ان کے کیا ہیں یا تمام چیزیں پتہ ہونی چاہیے. یہ بالکل وہی چیز ہے. اسی طرح کوئی کمیونٹی کا لیول انفارمیشن کا جتنا ہائی ہوگا یا سوسائٹی کا، وہ اتنا وہاں گورننس بہتر ہوگی. اگر پاکستان میں بیڈ گورننس ہے نا، ہم صبح سے شام تک یہ سنتے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں بہت بڑا گیپ ہے. پبلک یا سٹیزن کو علم ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. نہ گورنمنٹ یا پبلک باڈیز عمدن ڈیلیبریٹلی نہیں چاہتے آپ کو شیئر کرنا انفارمیشن ہے، نہ ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ ہمیں آگے بڑھ چڑھ کر اپنا یہ رائٹ ایکسرسائز کرنا چاہیے. جب سے یہ بالخصوص لا بن چکا ہے 2010 سے آرٹیکل 19A آیا، جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر شہری کو یہ حق ہے، اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ کسی بھی پبلک باڈی سے کوئی بھی انفارمیشن لے سکے. اور وہ اس کو آرٹیکل 19A کے لیے پھر آگے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آگے ہمارا لا بنا 2013 میں، یہ پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ، اور پھر یہ کمیشن بنا جو اس کی ریگولیٹری باڈی ہے. تھوڑا سا میں اس لوگوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو ہمارے آفس نے ڈیولپ کیا ہے. یہ رائٹ فسٹ جو دکھایا گیا ہے کہ جب آپ کسی بھی بندے کو انفارمڈ کرتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں، تو جو نالج از اے پاور آپ نے سنا ہوگا، تو جو انفارمیشن سے اسٹرینتھ آتی ہے، یہ فسٹ اس اسٹرینتھ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اور رائٹ ٹو ٹی جو ہے وہ اس کے پیچھے سے سورج طلوع ہو رہا ہے کہ
کہ یہ رائٹ ٹو انفارمیشن کی شکل میں جو ایک آپ کو ایک اپرچونٹی ملی ہے لوگوں کو کہ آپ بڑھ چڑھ کے اپنا یہ رائٹ ایکسرسائز کریں، تو اس سے ایک ٹرانسپیرنسی آئے گی، چونکہ ہمارے قانون کا نام بھی ٹرانسپیرنسی ہے، شفافیت آئے گی، تو جتنی زیادہ انفارمیشن ملے گی اتنی زیادہ شفاف گورننس ہوگی، اور وہ پبلک آئی، یعنی کہ یہ جب رائٹ ٹو انفارمیشن لوگ زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں اپنے محلہ، اپنی سوسائٹی، اپنی کمیونٹی، پروونشل یا اسٹیٹ لیول پہ جتنی زیادہ انفارمیشن مانگتے ہیں پبلک ایکسپینڈیچرز کے استعمال کا، پالیسیز کے بارے میں، ریکروٹمنٹس کے بارے میں، جتنے بھی کوئی بڑے بڑے ڈیسیجنز ہو رہے ہوتے ہیں جو پبلک امپورٹنس کے ہیں، تو وہ پبلک آئی اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، پبلک اوورسائٹ کو، کہ پبلک کے یہ پوچھنے سے جو امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے وہ یہ کریٹ ہوتا ہے کہ پبلک اکاؤنٹیبلٹی یا پبلک اوورسائٹ سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں، گورنمنٹ اور پبلک فنکشنریز بھی زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو جو یہ بنیادی تھوڑا سا کانسیپٹ دیا ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کا، تھینک یو بیٹے چائے میں ٹھہر کے چائے لے لیں گے، کوئی بات نہیں، چلیں پہلے فوٹو بنا لیں۔ ظفر محمود صاحب کسی کمیٹی میٹنگ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ محسوس نہیں کریں گے، ذرا وہ فارمیلٹی ہے۔ اس لحاظ سے پبلک ایکسچیکر کے تمام سٹیزن مالک ہیں، یہ اس مفروضے کی بنیاد پہ ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، میں بات کر رہا ہوں کہ تمام سٹیزنز پبلک فنڈز کے یا اسٹیٹ کے ڈپارٹمنٹس جتنے بھی ہیں ان کے پاس جتنی انفارمیشن ہے وہ خود اس کے مالک ہیں، اور آپ ویسے بھی جو قانون دان بیٹھے ہوئے جانتے ہیں کہ جو پبلک فنکشنریز ہوتے ہیں ان کی کسٹڈی یا ان کا جو وہاں جو پبلک انفارمیشن یا پبلک ایسٹس یا پبلک فنڈز ان کے پاس ہوتے ہیں وہ امانتن ہوتے ہیں، فائیڈیوشری کیپیسٹی میں، دے آر ناٹ اونرز، پریکٹیکلی لوگ اس کے سٹیزنز اس کے اونر ہیں۔ اب میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن کی تاریخی لحاظ سے کہاں سے اس نے جنم لیا، پہلے تو میں نے اس کا بنایا نا یہ کس مفروضے پہ ہے، تاریخی لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ جب دنیا میں پہلا انسان پیدا ہوا تو تبھی سے اس کی جبلی طور پہ یا فطری طور پہ یہ انسان کے ساتھ ہے کہ تجسس، کہ وہ جانے، تو وہ جاننے کا یا جو تجسس کا جو ایلیمنٹ ہے جس کو ہم انگلش میں کوسٹ فار نالج بھی کہتے ہیں، یہ تو اسی وقت سے چل رہا ہے ساتھ، لیکن پھر بھی جیسے جیسے انسان نے تہذیب کے مراحل طے کیے تو آپ کو میں بہت پیچھے نہیں لے کے جاتا، ویسے تو گریک سٹی اسٹیٹ، سوکریٹیز، پلیٹس کے بھی ایسے کوٹس ملتے ہیں کہ جس میں انہوں نے سٹی اسٹیٹ
اور ڈیموکریسی کی جو جان ہے اس بات کو قرار دیا کہ عوام کو تمام پبلک فنڈز کا علم ہونا چاہیے، ان سے کوئی چیز سیکرٹ نہیں ہونی چاہیے، تبھی جو ہے ایبسلیوٹ پاور آف دی کنگ جو ہے وہ کنٹرول ہو سکے ٹرو ڈیموکریسی کے لیے۔ لیکن میں تھوڑا سا آگے چلتے ہوئے آپ کو سب سے پہلے تو میں آپ کو ہمارے، کیونکہ ہم سارے مسلمان ہیں، اسلامک ایرا کی دو بڑی مشہور مثالیں دیتا ہوں۔ ایک تو آپ کے علم میں ہے کہ جو سیکنڈ کیلف تھے حضرت عمر، تو ان کو ایک بدو کے سوال پہ اپنا جمعہ کا خطبہ روکنا پڑا کہ نہیں، یہ جو میرا لباس واقعی جتنا ملا تھا مال غنیمت سے اس سے پورا نہیں بن سکتا تھا۔ تو ان کے بیٹے عبداللہ نے کھڑے ہو کے ایکسپلین کیا، تو یہاں سے ایک پرنسپل سیٹ ہوا کہ نہیں، جو پبلک کوشچن کر سکتی یہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، اس کا رائٹ ہے، اور وہ اس کے لیے ایک ریچول، شرعی ریچول کو بھی ساقط کیا گیا، روکا گیا تھوڑی دیر کے لیے۔ پھر آگے مثالیں تو بھری پڑی ہیں اس مسلم ہسٹری سے، وہ ہماری پریکٹس کا حصہ نہیں ہے، ہم نمازیں چاہے 5 وقت پڑھتے ہوں لیکن وہ چیز نہیں پڑھتے۔ جب ٹریٹی آف مدینہ مکمل ہوا نا تو پورا مدینہ امڑ آیا کہ اچھا جی آج فیصلہ ہو گیا ہے، اور جب رسول پاک کو وہ سٹی اسٹیٹ آف مدینہ کا ہیڈ آف اسٹیٹ بنانا تھا تو پرافٹ نے سرداروں کو کہا کہ یہ پہلے جو باہر لوگ کھڑے ہو گئے ان کو سناؤ، میں تب اس پہ دستخط کروں گا۔ تو وہ ناراض ہو گیا کہ اے محمد، تم ہزاروں سال سے ہمارا جو ایک روایت ہے کہ سردار جو کہہ دے تو لوگوں کا تو کوئی رائٹس نہیں ہوتے، تو پرافٹ سیڈ نو، پھر میں دستخط نہیں کرتا، میں بنتا ہی نہیں۔ تو پہلے باہر جا کے وہ جو لکھا گیا تھا معاہدہ، اس کی شکیں سنانی پڑی، پبلک اپروول لینی پڑی۔ تو یہ پبلک اپروول جو ہے، یا لوگوں کو تمام بنیادی یا بڑی چیزیں جو پالیسی میٹرز ہوتے ہیں ان سے آگاہ کرنا، انہیں اعتماد میں لینا، یہی رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، یہی ٹرانسپیرنسی ہے۔ اسی سے کریڈیبلٹی آتی ہے سسٹم میں، اور ایک اعتماد کی جو فضا ہوتی ہے، اصل اسٹرینتھ وہی ہوتی ہے۔ اور شاید اسی لیے ہم جو ویسٹ کی ماڈرن ڈیموکریسی سے جو ہماری کمزوری ہے وہ یہی ہے، پتہ نہیں کسی وقت کیا ہو جائے، ہر وقت بے اعتمادی ہے، ہر آدمی کو، ہر ڈپارٹمنٹ، ہر بڑے لیول پہ تو ہر چیز فراڈ سمجھی جاتی ہے، بھلے سے ہزار جتنا کوئی نیک نیکی سے کام کرے، ہر، میں کہنا نہیں چاہتا بڑی سے بڑی عدالتوں کے ہر فیصلے کو بھی ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو ایک ایسی فضا میں ہم رہ رہے ہیں جس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی چیز آپ بتائیں گے نہیں، جب آپ لوگوں کو شروع سے ہر چیز بتائیں گے تو اعتماد کی فضا کرنا۔ تو میں نے یہ ہسٹری پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی، تو جو ماڈرن ورلڈ میں اس کی ہسٹری میں ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس۔ اس کا آرٹیکل 19 تھا جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف، سنا ہوا یہ آپ میں سے کتنوں نے سنا ہوا؟ یہ 1948 میں آیا تھا یونیورسل ڈے، بہت مشہور ہے، یو این او نے اڈاپٹ کیا تھا۔ تو میں پڑھتا ہوں، ایوری ون ہیز دی رائٹ ٹو فریڈم آف اوپینین اینڈ ایکسپریشن، کہ ہر ایک کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی، اس کو جو مرضی وہ بات کرے، اوپینین رکھے اور ایکسپریشن بولے۔ This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information. Information ملے گی تو opinion بنائے گا، ہماری تو opinion ہی فالٹی ہوتی ہے نا، پروپیگنڈا، کوئی ڈس انفارمیشن، کوئی تھوڑی سی خبر لیک ہوئی، تو جس کی بنیاد پہ ہم ایک ہر وقت تشکیک یا شک کی فضا میں رہتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں، خود اسٹیٹ اس کی ذمہ دار ہے۔ اگر یہ اسٹیٹ اس کو اڈاپٹ کرے کہ نہیں ہر چیز فوری طور پہ بتا دینی چاہیے،
تو انفارمیشن جب صحیح ہوگی تو اس کے اوپر اوپینین بھی صحیح ہوگا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹو ہولڈ اوپینین وداؤٹ انٹرفیئرنس اینڈ ٹو سیک, ریسیو اینڈ امپارٹ انفارمیشن اینڈ آئیڈیاز تھرو اینی میڈیا ریگارڈلیس آف فرنٹیئرز. اب یہ آرٹیکل 19 یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس 1948, یہ بہت بڑی بات تھی. اب ہمارے ہاں تھوڑا سا, اب ہم آگے چل کے سیدھا پاکستان پہ آتے ہیں. تو پاکستان میں آپ کو آپ کی ٹیبل پہ ایک پیج پہ آرٹیکل 19 اور 19A اکٹھے لکھے ہوئے ہیں. آرٹیکل 19 جو ہے نا ہمارا, وہ اسی یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ کے پہلے آدھے حصے کو کور کرتا ہے, فریڈم آف اوپینین اینڈ ادھر ایکسپریشن ہے, ادھر فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن ہوگا 19, جس سے یہ جرنلزم اور میڈیا نکلتا ہے. ہمارا جتنا جرنلزم اور میڈیا کی جو بنیاد ہے نا قانونی لحاظ سے یا آئینی لحاظ سے, وہ آئین کے آرٹیکل 19 میں ہے, فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن پہ. اچھا, اور یہ جو میرا لا ہے دی پنجاب ٹرانسپیرنسی, شفافیت اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2003, اس کی بنیاد آرٹیکل 19A پہ ہے, کہ جو میں نے پہلے ترجمہ شروع میں پڑھا تھا کہ اینی, میں نے لکھا بھی ہوا ہے, اینی سٹیزن ہیز اے رائٹ ٹو ہیو ایکسیس ٹو اینی پبلک انفارمیشن فرام اینی پبلک. ان دونوں کو سمو کے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 19 میں دونوں اکٹھے لکھے ہوئے. تو ایک لحاظ سے یہ جو آرٹیکل 19A کے تحت پہلے انفارمیشن ملے گی, تو آپ آرٹیکل 19 کے تحت جو آپ کا ایکسپریشن ہوگا یا اسپیچ ہوگی وہ صحیح تناظر میں ہوگی, ہیلدی ہوگی, کریکٹ ہوگی, ان ٹرو پرسپیکٹو اور ڈائمینشن ہوگی. تو اس لیے یہ دونوں آپس میں انٹر ریلیٹڈ, انٹر کنیکٹڈ, اور دونوں ایک دوسرے سے انسیپریبل ہیں. مجھے پہلے کوئی پراپر انفارمیشن ملے گی تو میں کوئی پراپر ڈیسیژن لوں گا. ہمارے جو ڈیسیژنز غلط ہوتے ہیں نا, یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ابھی نیچے سیکرٹری صاحب بات کر رہے تھے, جنرل سیکرٹری نہیں کوئی اور صاحب بیٹھے ہوئے, کہ جی پاکستان بننے کے 74 سال بعد جو اب فیصلہ کیا گیا ہے, یہ کبھی شروع میں ہو جاتا تو پاکستان آج کچھ اور ہوتا. میں نے کہا وہ کون سا فیصلہ ہو گیا, مجھے پتہ ہی نہیں. انہوں نے کہا جی کہ جی امپورٹس گورنمنٹ نے بند کر دی ہیں. تو میں نے ان سے تھوڑا سا احترام کے ساتھ ڈس ایگری کیا. میں نے کہا کہ نہیں, یہ گورنمنٹ جو امپورٹ کنٹینر ہزاروں کھڑے ہوئے ہیں, یہ آج کل ڈالر نہیں ہے, کسی پالیسی یا سوچ یا فلسفی کے تحت نہیں یہ کیا گیا. جس طرح نہرو نے یا گاندھی نے 1947 میں کہا تھا کہ یہ آج ہی ہے کہ اس قوم کو چٹخارے دار قوم بنانا ہے, جو کہ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے. چٹخارے دار سے مراد ہے کنزیومر سوسائٹی, اچھے اچھے کپڑے پہننے ہیں, اچھی اچھی گھڑیاں لگانی ہیں, ٹوٹا گاڑیوں پہ بیٹھنا ہے. انڈیا نے فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ آج ہی اگر ہمیں رستہ ٹھیک کرنا ہوگا, تو انہوں نے امپورٹ پہ بین لگا دیا. آزاد ہوتے ہی پہلا فیصلہ کیا کہ کوئی ہر چیز خود بنائیں گے. 4-5 سال بڑی مصیبت میں رہے, ہر چیز ٹوٹی پھوٹی. 1990 تک انہوں نے اس پہ عمل کیا. تو اب تو خیر چلو وہ ترقی کر گئے ہیں نا, وہ ٹیک آف کر گئے. تو ہم اس چکر میں پھنس گئے. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ شاید مسلمانوں کو یا پاکستانیوں کو یہ انفارمیشن ہی نہیں تھی. اکنامکس ہم پڑھے ہی ہوئے نہیں تھے. وہ ہندو کو اکنامکس پڑھا ہوا تھا, بنیا کہتے تھے نا, بڑا میتھ اور اکنامکس میں لائق ہوتا ہے. ہم صرف شاید اور چیزوں میں تیز ہوتے ہیں. تو وہ ان کو پتا تھا کہ آج ڈائریکشن, تو یہی بات آج بھی ہے کہ کریکٹ انفارمیشن بنیاد بنتی ہے کسی شخص کے صحیح فیصلہ کرنے میں, کہ اس کے اندر ٹیلنٹ کیا ہے, اس نے وکیل بننا ہے, جج بننا ہے, بزنس مین بننا ہے. اس کو انفارمیشن ہوتی ہے تو وہ کہیں نکل جاتا ہے.
بہت سے ذہین بچے بچیاں دیہاتوں میں انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے، اور یہی ہمارے ساتھ قومی سطح پہ ہو رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ پریورٹیز کیا ہیں نیشن بلڈنگ کی، نیشنل اکانومی بنانے کی۔ تو پاکستان میں جو چونکہ گورے کی حکومت تھی تو 1923 میں گورا یہاں پہ تھا، تو گورے نے اپنے مفاد میں، جو رولنگ پار ہوتی ہے نا وہ ہر قانون اپنے مفاد میں بناتی ہے، تو گورا چونکہ کلونیل پار تھا تو اس نے یہاں سے چیزیں لوٹ کے لے کے جانی تھی باہر، ہمارا را میٹیریل، تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ باتیں لوگوں کو پتہ چلیں۔ ویسے ایڈمنسٹریشن بڑی کلین رکھی ہوئی تھی، آج سے 1000 گنا، اس وقت کا پٹواری، تھانے دار، ڈی سی آج سے 1000 گنا، انہوں نے کہا اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ادھر لوگوں کو کلین رکھو، لیکن ہماری جو را میٹیریل لوٹ کے لے کے جا رہے تھے باہر، جس سے انہوں نے اپنی اکانومی بلڈ کی، سارا کاٹن اور سارا آپ کا لوہا، ہر چیز، معدنیات، تو اس کے لیے انہیں ظاہر ایک ایسا لا چاہیے تھا کہ ہر بات نہیں ڈسکلوز کرنی کہ ہو کیا رہا ہے۔ جیسے وہ رسول پاک کو سرداروں نے روکا گیا، محمد چھوڑو پرے، بس ہم تمہیں سردار بنا رہے ہیں تم بن جاؤ، لوگوں کو کیوں شامل کرتے۔ تو 1923 میں آفیشیل سیکرٹس ایکٹ لکھی، جو وکلا بیٹھے ہوئے نا بڑے ذہین اور فقیر، میں دیکھ رہا ہوں بیسٹ آف دی بیسٹ لاٹ لائے ہیں نصیب اللہ خان، آفیشیل سیکرٹس ایکٹ 1923 یہ گورے نے بنایا تھا۔ اس قانون کا خلاصہ ایک لائن میں یہ ہے کہ ہر سرکاری چیز خفیہ ہے سوائے تاوقتے کے کہ کچھ اتھارٹی چلے کہیں کہ چلو بتا دو، یعنی ہماری اجازت کے بغیر کچھ نہیں بتا۔ یہ 1923 کا قانون ہے۔ یہ 1923 کا قانون آ کے اس رائٹ ٹو انفارمیشن لا نے 2010 کے آرٹیکل 19 سے اور 2013 کا یہ جو ٹرانسپیرنسی ایکٹ ہے ہمارا، دی پنجاب ٹرانسپیرنسی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ، اس نے چینج کیا ہے کہ نہیں، ہر چیز ٹرانسپیرنٹ، اوپن ٹو پبلک ہے۔ آپ کو کوئی دے نا ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او، تھانے دار، وہ کہلاتا بات ہے، قانون ہے آپ 2010 اور 13 کے بعد۔ لا آپ کو انٹائٹل کرتا ہے کہ آپ ہر پبلک انفارمیشن جو کسی پبلک باڈی یا سرکاری دفتر میں پڑی ہوئی ہے اس تک آپ کی رسائی ہے، سوائے 8 استثناء کے۔ 8 ایگزمپشنز ہیں سیکشن 13 میں، سیکشن 13 میں 8 ایگزمپشنز ہیں، یعنی کہ وہ 1923 کا الٹ ہو گیا نا، پہلے تھا ہر چیز خفیہ ہے سوائے کبھی کبھی صاحب بہادر جو الاؤ کرتے ہیں۔ اب 2010 تک سفر طے کرتے کرتے ہم نے بنایا ہر چیز ٹرانسپیرنٹ، اوپن ٹو پبلک ہے سوائے ان 8 استثناء۔ ٹھیک ہے سر؟ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2013 جو ہمارا لا ہے، میں اب کوشش کروں گا کیونکہ بنیادی طور پہ تو میرا ٹاپک ہے، میں نے یہ باتیں، تمہید لمبی ہوگی، گاڑی سے کچھ لمبی ہوگی، آپ نے سیدھا سیدھا ٹاپک رکھا تھا ہاؤ ٹو فائل اپلیکیشن۔ اچھا نہیں سر، یہ تو میں نے وہ اہم سیکشن ٹائپ کروا کے بچوں کو کہا تھا جو 7-8 جو بالکل اس کی جان، یہ 7 تو میں نے آپ کو اسکول ماسٹر کی طرح پڑھا کے دے، 24 میں سے بس یہ 7 ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں ایک ایک لائن پر۔ تو سرکاری دفتر اپنی ممکنہ حد تک بنیادی انٹروڈکٹری معلومات تمام سروس کون کون سی دیتے ہیں، ہر پبلک سروس کی شرائط کیا ہیں حاصل کرنے کی، ویب سائٹ بنا کر لگا دینی چاہیے، بنیادی چیز۔ اس کو ہم کہتے ہیں پرو ایکٹیو ڈسکلوجر یا والنٹری ڈسکلوجر کے از خود بغیر۔ دوسرا ہے ری ایکٹیو ڈسکلوجر۔ اب ری ایکٹیو کا لفظ قانون میں نہیں ملے گا، وہ میں یوز کر رہا ہوں۔ ری ایکٹیو کا مراد ہے کہ ایکشن میں دی جیسے بچہ روئے گا تو ماں دودھ پلائے گی، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو اس بنیادی معلومات کے اندر وہ چیز کور نہیں ہے،
وہ کوئی مخصوص یا کوئی چھوٹی ایسی چیز ہے تو اس کے لیے وہ جو مین ٹاپک ہے اس کا وہ میں آتا ہوں اس طرف اس کو اپلیکیشن دے گا رائٹ ٹو انفارمیشن لا کے تحت کہ پی آئی او صاحب پی آئی او اسٹینڈس فار پنجاب انفارمیشن کمیشن کو کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہوں ان لوگوں بس اتنی درخواست 4-5 لوگ وہ بھی میں بنا کر لایا ہوں ان پیپرز میں پڑھے ہیں میرے. تو یہ 2 موٹے طریقے ہیں. ایک تو پرو ایکٹیو ڈسکلوجر کے وہ تمام بنیادی معلومات انٹروڈکٹری جو بجٹری پبلک سروس جو وہ سروسز دیتے ہیں جو ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو ان کے فنکشنز ہیں جو وہ بتائیں. یہ ڈوئل پروسیجر میں اسے کہتا ہوں 2 طریقے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ ساری چیزیں آگے پڑھتے ہیں. تو اسٹیک ہولڈر کون کون ہے؟ ابھی آپ ان کو نہ کھولیں پہ یہ بعد میں پڑھیں اسکول بعد میں پڑھیں ابھی یونیورسٹی اوپر کی باتیں کریں. تو 5 اب یہ جو اسٹیک ہولڈر بڑے 3 ہیں اس قانون میں. اسٹیک ہولڈر سے مراد ہے ایکٹرس جو اس قانون میں 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں. ایک ہے پبلک. ظاہر ہے جب آپ مانگیں گے کوئی درخواست دیں گے چاہے انفارمیشن پرو ایکٹیو ڈسکلوجر سے ویب سائٹ کھول کے لیں گے چاہے آپ رائٹ ٹو انفارمیشن کی اپلیکیشن دیں گے تو آپ سارے میں بھی پبلک ہم پبلک نے حصہ لیا کیا کتنا اس کا جو کانٹریکٹ ہے کس اصول کے پیش نظر دیا گیا آیا کوئی من پسند بندے کو دیا گیا یا کوئی بڈنگ ہوئی پراپر یا ریٹ کیا تھا. تو کوئی بھی چیز جاننے کے لیے لوگ ہمیں بڑی مزیدار درخواستیں دیتے ہیں کہ جی پولیس اسٹیشن میں دے دیتے ہیں کہ ایس ایچ او صاحب آپ کے تھانے میں کتنے ہیں ایف آئی آرز. قانون میں تو لکھا ہوا ہے کہ 17 دن کے بعد چلان پیش کر دیا جائے گا. تو کتنی انویسٹیگیشن 17 دن سے زیادہ کی پینڈنگ ہے 3 مہینے سے زیادہ 6 سے زیادہ سال. میں جاننا چاہتا ہوں ہم لے کے دیتے ہیں. مجھے تو سی سی ٹی وی فوٹیجز چاہیے. تو شروع میں انہوں نے بڑا رجسٹ کیا آپ نے کچھ پڑھ بھی لیا ہوگا تو ہم نے لے کے دی کہ بھائی اگر لگا ہوا ہے اور انفارمیشن کی ڈیفینیشن میں سافٹ جو چیزیں ہیں وہ بھی شامل ہے ہماری ڈیفینیشن جو وہ بھی پڑھتے ہیں. تو ایک اسٹیک ہولڈر سب سے پہلا تو پبلک ہے. پھر انفارمیشن جس سے لے کے لینی ہے یعنی کہ سرکاری ادارے جنہیں پبلک باڈیز کہتے ہیں لے کر. دوسرا اسٹیک ہولڈر وہ ہے. اسٹیک ہولڈر سے مراد ہے ہر وہ ایجنٹ یا ایکٹر جو اس ایکٹ سے متاثر ہوتا ہے. پہلے انفارمیشن لینے والا وہ کتنا خوار ہوتا ہے پھر اسے کیا کرنا پڑتا ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. جس نے انفارمیشن دینی ہے وہ دوسرا اسٹیک ہولڈر ہے. اور تیسرا بڑا اسٹیک ہولڈر میں ہوں پنجاب انفارمیشن کمیشن جس کے پاس اپیلیں آتی ہیں یا کمپلینٹس آتی ہیں. یہ 3 اس کے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو اس قانون کی وہ اسکول لگانے سے پہلے امپورٹنس ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. جب شہری اس قانون سے واقف ہو جاتے ہیں ابھی تو آپ میں سے کتنوں کو پتہ ہے کہ یہ رائٹ ٹو انفارمیشن کی درخواست دینے کے اوپر کتنے پیسے لگتے ہیں پتہ ہے کسی کو؟ نہیں پتہ. فری آف کاسٹ. آپ کو نہیں پتا فری. آپ کو پتا تھا جس کو آج پتا چلا ہے کہ فری ہاتھ کھڑا کرے ہمارا کو یہ تو بہت ضروری تھی یہ کانفرنس. دیکھیں آپ کے علم میں ہی نہیں ہے کہ آپ ایک 5 پیسے کے کاغذ پہ اس لیڈ پینسل کو چھوڑیں. لیڈ پینسل کچی پینسل جسے کہتے ہیں سے بھی لکھ کے درخواست دیں جو مرضی اردو انگریزی میں دیں. پی آئی او آف ڈی سی آفس لاہور سبجیکٹ آر ٹی آئی ابھی لکھنا کچھ نہیں سر میں نے لکھا میں نے بھی لکھا ہو جب میں آپ یہاں سے ایک قسم کا آپ کے ڈسپلن آپ کی گورننس میں فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو لاتا ہے. پھر رسپانسو بناتا ہے. ان کے اندر جب ایک عام آدمی کا درخواست جائے گی کہ 2.5 ارب کے 5 ارب کے منصوبے کے مجھے تفصیل دیں تو دینا پڑے گا. اگر وہ نہیں دیں گے تو کمیشن لے کے دے گا. تو ان کے اندر احساس پیدا ہوگا کہ میں واقعی پبلک سرونٹ ہوں.
پہلے تو ہم ایسے ایسے اوپر سے کہتے تھے نا، لیکن وہ کہیں گے یار یہ واقعی ہر آدمی پوچھ سکتا ہے اتنی، کیونکہ اس قانون میں اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ اس سے وجہ مت پوچھیں. میرے قانون میں لکھا ہوا ہے آپ وجہ نہیں پوچھ سکتے. آپ کے جو جج صاحبان ہیں نا مجھے بیئر آؤٹ کریں گے، ناوز صاحب بھی اور آپ بھی، کہ اگر آپ کا جو کلائنٹ ہوتا ہے اس کی جو مقدمے کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے، جیسے آپ لوگوں نے مشکل مشکل لفظ لکھے ہوئے ہیں لسٹ آف دی کیس، اس لسٹ سے اگر کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے تو وہ کہتا ہے تمہارا لوکس اسٹینڈائی نہیں ہے، بھاگ جاؤ، خارج کر دیتا ہے. ایسے ہی ہے نا جو ہمیں پڑھایا گیا آپ لوگوں نے. اس لا میں آپ جو انفارمیشن لے رہے ہیں، چاہے وہ وارنٹ کلیم کی ہے، چاہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں، چاہے چیف منسٹر کا ہیلی کاپٹر ہے، چاہے کچھ بھی ہے، آپ کے لیے اس قانون میں لکھ دیا گیا کہ آپ سٹیزن آف پاکستان ہیں، بس یہی لوکل اسٹینڈرڈ ہے، یہی بنیاد ہے آپ کا حق کے مدعیت کہ آپ رائٹ ٹو انفارمیشن کی درخواست دے سکتے ہیں. تو یہ اس کے علاوہ انفارم سوسائٹی میں نے عرض کر دیا. اچھا، جب میں نے پہلے عرض کیا کہ جب یہ درخواستیں زیادہ جاتی ہیں خود بخود سرکاری ملازم سیدھے ہو جاتے ہیں، لہٰذا پبلک سروسز بہتر ہو جاتی ہیں. وہ بلدیہ کا ایڈمنسٹریٹر کہے گا یار بات سنو، تو یار گل سنو، اس نے پوچھ لیا ہے کہ جب ایمرجنسی فائر بریگیڈ والے سے پوچھ لیا کتنے ٹرک ہیں، کتنے حالت رات کو کتنے ڈرائیور موجود ہوتے ہیں، تو یار کچھ سیدھا پدرا کر کے انہیں ٹھیک ہی کر لو یار، ٹھیک ہے. بلدیہ والے کہیں گے کہ یار وہ جو اپنی جو ہماری سروسز ہیں، یا واسا والے کہیں گے جب درخواستیں زیادہ جاتی ہیں، چیزیں پوچھی جاتی ہیں، بائی ڈیفالٹ کمپلسری وہ اپنی چیزیں سیدھی. اچھا، میرے کمیشن میں بھی رائٹ ٹو انفارمیشن کی درخواست آتی ہے، جب آتی ہے نا تو یہ نعمان صاحب کا موڈ آف ہو جاتا ہے، ہمیں ہم لے کے دینے والے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں یار دس از ویری گڈ، یار یہ ایریا ہمارا ہم مس کر رہے تھے. میں ایکنالج کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن پہلے فارمل نہیں تھی، اب ہم نے ٹھیک کر لی اور آئندہ سے اس کو مینٹین کرو. تو اس لیے یہ اچھی چیز ہے، اس سے گھبرانے کی کوئی. جی بیٹے نہیں، قانون والے تو سمجھے ہوں گے، آپ نے تو قانون بنایا، میں باقیوں سے پوچھ لوں. جیورسڈکشن، ٹیریٹوریل جیورسڈکشن ایک لفظ ہے، خان صاحب نے ہمیں پڑھایا ہوا ہے. ٹیریٹوریل جیورسڈکشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو سیشن جج یہاں کام کر رہے ہیں نا، وہ صرف ایک آفس سے فون ہے کو بعض اوقات کہ اچھا بیٹی نے پوچھا ہے کہ ہر جج کی ایک ٹیریٹوریل یا ٹرائیبیونل کی یا اتھارٹی کی ایک ٹیریٹوریل جیورسڈکشن ہوتی ہے. تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ میں یہاں سے باغوت کی تو نہیں دینے والی، ایسی تو نہیں نا آپ نے کہا، ریاستی ہیں آپ پوری. آئی لائک دی ریاست ٹو مچ، میرا بڑا آپ کے علاقے بہاول نگر، بہاولپور اور ایریا. تو بیٹی کے ذہن میں اب آ گیا، لگتا ہے میں کامیاب ہو گیا تھوڑا تھوڑا. میرا نا سیمینار کوئی انگریڈینس نا وہاں کا کسی ریونیو ڈپارٹمنٹ یا کوئی فارسٹ یا ایجوکیشن یا ہیلتھ کا ایشو ہے ان کا. تو اب انہوں نے سوچا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ فری آف کاسٹ ہے، یہ بھی انہیں تحرک ہوا کہ بالکل مفت ہے. پتہ ہی آپ چلا ہے، یہ بھی پتہ چلا جانا بھی نہیں پڑے گا. وہاں کے لکھنا آپ نے پی آئی او دفتر چلے بتا دیں کون سا، بس یہ لکھیں گے وہاں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر ہوگا. آپ لکھیں گی پی آئی او آف دی آفس آف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر آف بہاول نگر. سبجیکٹ لکھے نا، میں نے ایک بنا کر دی ہوئی ہے، بوٹی میں نے بنا کر دی، ایک بڑی بنائی موجود ہے، آپ نے بس اس کو نہ کال. تو سبجیکٹ لکھیں گے رائٹ ٹو انفارمیشن آر ٹی آئی اپلیکیشن انڈر سیکشن کچھ لکھا ہوا ٹائمنگ اور یہ وہ. ٹھیک ہے، میں شہری ہوں. اچھا اردو میں بھی لکھ سکتا ہوں، میں پاکستانی شہری ہوں، اس ناطے میرا یہ بنیادی حق ہے آرٹیکل 19A کے تحت کہ میں کوئی بھی انفارمیشن دے چکا لے سکتا. نہیں میں تو عرض کر رہا ہوں آن لائن 70% تو نہیں ہوں گے نا، آپ پہلے چیک کرنے وہ تو کریں. یہ نہ پھر آپ بوڑھی ہو جائیں کہ جو ابھی نہیں آیا وہ تو آن لائن ہونا ہی نہیں.
پہلے چیک کریں اس دفتر کا ہے، اور ہے تو فنکشنل ہے، نہیں تو آپ میل کرنے بیٹھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ وہ بھیجیں گی کہ یہ مجھے پبلک انفارمیشن، یہ کوئریز ہیں یا یہ مجھے انفارمیشن کی سرٹیفائڈ کاپیاں چاہیے ڈاکومنٹس، اور میرے گیون ایڈریس پہ 14 ورکنگ ایام کے اندر بھیجی ہے، ورنہ میں کمیشن کو کمپلینٹ کر دوں گی۔ 14 دن کے اندر بھیج دیں، ویل اینڈ گڈ، چانس کم ہے۔ پھر آپ میرے کمیشن میں دوبارہ اسی طرح 64 نرسری لین، لارنس روڈ، لاہور، یہ ایڈریس بھی ہوگا جو چیزیں آپ کو دی ہیں، تو وہاں بھیج دیں تو بس کام شروع ہو جائے گا۔ آپ کو چیزیں ہم بالکل اچھا، ٹیریٹوریل جورسڈکشن، میں نے پہلے عرض کیا کہ اس لا کے تحت لوکس اسٹینڈائی ہے آپ کا شہری پاکستان کا، آپ پاکستانی شہری ہیں، تو لہذا پورے پاکستان سے کوئی بھی انفارمیشن، کراچی سے، گوادر سے، ٹھیک ہے؟ یہاں ٹیریٹوریل لمیٹیشن بھی ایز سچ نہیں ہے جس طرح آپ کی سی پی سی میں یا دوسرے لاز میں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑا ہی وائڈ اوپن اور سویپنگ قسم کا لا ہے، پیپل فرینڈلی لا بھی سے میں کہتا ہوں۔ تو کوشچن پہلے اسی کو ایڈریس کرتا ہوں۔ Can I seek information on why public sector company has rejected my application for job when company has already given disclaimer in its advertisement that company has right to accept, reject any. company سرکاری ہے کہ پرائیویٹ ہے؟ پبلک کمپنی ہے۔ اچھا نہیں، اس ڈسکلیمر کے باوجود آپ لے سکتے ہیں، کیوں؟ بے شک انہوں نے یہ ڈسکلیمر دیا ہوا تھا ایڈورٹائزمنٹ میں کہ ہم اپنا رائٹ یا استحقاق، یہ جب وہ میرے آپ کو انفارمیشن نہیں دیں گے، جب آپ میرے پاس لگے گی نا تو یہی بات آ کے کریں گے، یہی میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں۔ تو میں پھر اس میں لکھوں گا، اردو میں بیان کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے ایڈورٹائزمنٹ میں ایک ڈسکلیمر دیا ہوا تھا کہ یہ ہمارا استحقاق ہے کہ ہم یہ اس بتانے کے پابند نہیں ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ لیکن یہ جو نیچے دستخط ہیں ڈسکلیمر دینے والے ڈی جی صاحب، انفارچونیٹلی ڈی جی صاحب لا میکر نہیں ہیں، اسمبلی نہیں ہے۔ میں کہوں گا کہ پنجاب اسمبلی نے جو یہ لا بنایا ہے، لیجسلیٹر نے جو سیکشن 24 ہے میرا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ لا انفارمیشن کے حصول کے سلسلے میں تمام رولز، ریگولیشنز یا وہ قوانین جو پہلے اس کے مخالفان ہیں اس کے اوپر اس کو برتری ہو۔ تو میں کہوں گا کہ اگر کوئی قانون بھی ہے جیسے 1923 والا، ابھی بھی وہ ایک حوالے سے چل رہا ہے، تو یہ تو اس میں بھی لاگو ہے، تو آپ کم از کم ان کو یہ ضرور بتائیں، جو جب کوئی ایسے مانگتے ہیں تو وہ کیا ہم لے کے دیتے ہیں، جب جابس کے لیے ہوتا ہے جو بھی آپ کا کوئی میرٹ یا کوئی وہ جو ہوتا ہے نا، یعنی کہ ایگزیکٹ جو ریٹن ٹیسٹ اگر ہوا ہے تو وہ تو شاید نہیں ہم لے کے دیتے، ہاں ریزن کے، ہاں نہیں بتائیں گے، لے کے دیں گے سر، ڈسکلیمر کو اوور رول کر دیں۔ سر یہ اچھا پیچھے بھی وہ کوشچن، اچھا وہ اچھا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا، میرا سیکشن 24 ہے اور مجھے شک پڑتا ہے میں نے سیکشن 24 میں لکھا ہے، وہ بھی لکھا ہوا ہے، ان 7 امپورٹنٹ سیکشنز جو میں نے آپ کے پاس ٹائپ پڑے ہوئے نا، 2 تو درخواستیں ہیں، ایک رائٹ ٹو انفارمیشن کی درخواست کا پیٹرن ہے، سیمپل ہے، ایک میرے پاس اپیل دائر کرنے کا، بیٹے آپ دونوں آپ کے کام آئیں گے، اور 7-8 سیکشنز ہیں جس میں پہلے پیج پہ آرٹیکل 19 اور 19 سے جو میں نے، اور بعد میں اس کا اچھا آگے ہے who determines which information falls under section 13۔ اب میں توجہ کا طالب ہوں، سر نے یہ پوچھا ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ انفارمیشن 8 استثناؤں یعنی کہ ایگزمپشن کی صورت میں پی آئی او ریفیوز کر سکتا ہے، تو طے کون کرتا ہے؟ تو یہی لکھا ہوا پی آئی او کین ڈکلائن، جو اس محکمے کا پبلک انفارمیشن آفیسر ہے نا، وہ لکھے گا کہ میرے خیال میں سیکشن 13 کی یہ جو 8 ایگزمپشن ہیں وہ بھی میں نے لکھ کے دے دی ہیں آپ کو،
کہ یہ فلاں کو ہٹ کرتا ہے، جس میں پہلی وہی ہے نیشنل ڈیفنس اور وہ privileged communications, commercial interest of the department, third party interest, privacy interest، جہاں کو لائف اور ہیلتھ سیکورٹی انڈینجر ہوتا ہو، so on and so forth، 8 چیزیں ہیں. تو وہ پی آئی او اس دفتر کا کرے گا. اگر آپ کو یقین ہے کہ اس نے یہ غلط پروویژن انووک کی ہے تو آپ میرے پاس اپیل کریں گے تو میں ٹھیک کر دوں گا. لیکن اگر اس نے ٹھیک کیا ہے تو دوسرے الفاظ میں 2 لیولز ہیں، ٹیئرز ہیں فیصلہ کرنے کے. پہلا ہے جیسے اسی دفتر میں درخواست دینی ہے جہاں انفارمیشن پڑی ہوئی ہے لینے کے لیے، تو اسی کا پی آئی او پہلے طے کرے گا، پہلی سطح. اگر آپ اپیل کرتے ہیں تو پھر کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا پنجاب. تو یہ 2 لیول ہیں. اگر آپ پنجاب انفارمیشن کمیشن کے فیصلے سے بھی مطمئن نہیں ہیں تو میرے فیصلے کے خلاف آپ ریٹ میں جا سکتے ہیں. رائٹ آف اپیل ایک سکم اصلاح کا کوئی نہیں لکھا ہوا کس کے پاس ہے، لیکن چونکہ یہ بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے تو بنیادی حقوق میں کانسٹیٹیوشن پٹیشن آپ کو پتہ ہے سیدھی بنتی ہے. بنیادی حقوق کا کیسے سوال ہے رائٹ ٹو انفارمیشن، جو یہ وکلا میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک تمام بنیادی حقوق لکھے ہوئے ہیں جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں. تو 19 سے خود بخود اس کے اندر آ گیا 19 اور 19 ہے فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن اور 19A ہے رائٹ ٹو انفارمیشن. تو چونکہ یہ بنیادی حقوق کا سوال ہے تو اس لیے آپ ریٹ میں چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ 3 ہیں. اگر آپ ہائی کورٹ کے فیصلے سے بھی مطمئن نہیں ہیں تو سپریم کورٹ میں چلے جائیں. تو ٹائم آف اپیل بھی ہے یا انلمیٹڈ ٹائم؟ آپ کے پاس نہیں سر، یہ ایک اور بیوٹی اصلاح کی، دیر از نو لمیٹیشن. یعنی ہاں نہیں، بیٹی نے صحیح بتایا، نہ آپ کے پاس کمیشن کے پاس آنے کے لیے کوئی لمیٹیشن ہے. ٹھیک ہے جی. اور نہ اسی طرح ریٹ میں جانا، کیونکہ اگر آپ نے ثابت کرنا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹ کا کوشچن ہے، میں نے انفارمیشن مانگی تھی پبلک انفارمیشن کی، تو وہ آرٹیکل 19 سے جو 8 سے 28 کے اندر ہے، 8 سے 28 کے فنڈامنٹل رائٹس ہی طے کرتے ہیں ریٹ بنتی ہے کہ نہیں بنتی. یہ بنیادی جو چیز ہے ریٹ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن انووک کرنے کی. ٹھیک ہے. 1 نہیں 5 بیٹھے. ریٹ میں آبویسلی کیونکہ ہمارا کمیشن کا ہی آرڈر ہوگا نا جس سے آپ مطمئن نہیں ہوں گی، تو ظاہر ہے جب آپ اوپر جائیں گی تو چیف انفارمیشن کمشنر میرا نام تو پہلے لکھا ہوتا ہے. وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہم جو یعنی ایک غلط کام ہو رہا ہے، آپ نے کہا ہے ہاں آپ سے یہ غلط کام ہے، تو ہم نے تو یا تو ہم ڈائریکٹریٹ میں چلے جائیں یا پھر آپ ہی کورٹ کے بعد. اچھا، یہ بھی ایک مزیدار بات ہے جو آپ کے کوشچن سے ارائز ہوتی ہے کہ آیا کوئی ڈائریکٹ بھی ریٹ میں جا سکتا ہے کہ سے انہوں نے انفارمیشن مانگی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، یہ گاؤں جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی یہاں 5 ٹیچرز کی سیٹس ہیں، صرف ایک ہے 5 سال سے، تو یہ رائٹ ٹو انفارمیشن ان کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ چیف کمشنر صاحب آئے تھے، ذرا میں ٹیسٹ کروں جھوٹ تو نہیں بول رہی. یہ رائٹ ٹو انفارمیشن کی درخواست بنا کر پہلے دیں گی DEO ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کو کہ جی یہ اسکول میں 5 سیٹیں ہیں، جہاں پہلے جان بوجھ کے پتہ تو ہے آپ کو 5 ہیں، ٹیچرز جہاں کتنے لگے انہوں نے بتانا پڑے گا 1 ہے. تو اگر خالی سیٹیں ہیں تو کب سے خالی ہیں، کیوں خالی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ دیکھیں گی آپ کی درخواست کے بعد وہاں 5 نہیں 4 تو باقی نہیں تو کم از کم 2-3 فوراً لگ جائیں گے. کہ میں روز دیکھتا رہتا ہوں، لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ہم رائٹ ٹو انفارمیشن کی درخواست بات جب جسٹس صحیح ہو، جب بات بڑی گلیئرنگ نیکڈلی بڑی ہو نا، تو ہم نے دیکھا کہ وہ سرکاری محکمہ میں بلا لیتا ہوں. تو آپ سوال جو آپ کا تھا نا کہ جب وہ آپ کو درخواست انفارمیشن نہ دے 14 دن کے اندر یا دے تو غلط دے، تو آیا میرے پاس آنا لازم ہے؟ نہیں.
آپ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے. کیوں؟ پھر وہی جو آپ نے جواب دیا کہ چونکہ یہ بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے. جہاں بنیادی حقوق کا مسئلہ ہو تو ریٹ کے لیے نیچے والا سارا پروسیجر کوئی ضروری نہیں. آپ آ جائیں تو ویل اینڈ گڈ. یہ جو آلٹرنیٹیو ریمیڈی ہے وہ اس میں آئے گا جی آلٹرنیٹیو ریمیڈی جو ہے وہ تو اویلیبل ہے بیٹے. آلٹرنیٹ ریمیڈی چاہے آپ ریٹ کو کہہ لیں چاہے مجھے کہہ لیں، لیکن جو بیٹی کا سوال تھا نا، سول کورٹ میں آپ اگر سیشن کورٹ میں اپیل میں نہیں گئے نا، فرسٹ رائٹ آف اپیل، تو سیکنڈ نہیں کر سکتے. وہ بچی کا سوال سیکنڈ ہے. مثلا آپ کا رینٹ میٹر، رینٹ کنٹرولر نے کیس خارج کر دیا یا سول سوٹ سول جج نے خارج کر دیا، تو اپیل فرض کیا اس کی پیکیولری جو قیمت کے لحاظ سے اتنی ہے کہ اپیل جانی ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس، تو آپ سیدھے ہائی کورٹ نہیں جا سکتے. لیکن اس لا کی بیوٹی یہ ہے کہ چاہے آپ سیدھے ہائی کورٹ چلے جائیں چاہے کمیشن میں ہے. یہ بڑا اچھا سوال، میرے ذہن میں شاید یہ بات نہ کہ بچی کے سوال سے یہ بات نکلی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں زیادہ نہیں تو 7.5 منٹ ریسٹ کر لوں، بریک لے لوں. 7.5 منٹ. میں اس کو ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. چیک تو مجھے 10 منٹ ہی ملی ہے لیکن 7.5. میرے بھائی ایک ہمبل ریکویسٹ دوستوں سے کرنی ہے. آج بھی آپ کو آنریبل جج صاحب نے ایک آفر دیا ہے کہ آپ لوگ کوئی پرابلم ہو آپ کیسز کریں. میں اس میں ایک ایڈ کر دوں کہ آپ نے کوئی انفارمیشن جو آدمی 5 انفارمیشنس، میں آپ پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ دوستوں میں کسی کو اعتراض ہے واٹس ایپ گروپ کا تو بتا دیں. ہم آج کی کلاس کا ایک واٹس ایپ گروپ بنا رہے ہیں. اس میں ہم لوگ جس کو اعتراض ہو تو پلیز بتا دیں تاکہ اس کا نام نہ رکھا جائے. کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ مجھے واٹس ایپ گروپ، یہ آج کے جو دوست ہیں ان کو ایک چیلنج دے رہے ہیں. چیلنج کیا ہے کہ آپ لوگ جس نے 5 کمپلیٹ کر لیے، انفارمیشن کمیشن کو آپ نے دیا اور آپ کو انفارمیشن مل گئی یا پینڈنگ ہے، ادھر آپ کو آنا پڑا، تو وہ 5 اگر کوئی کمپلیٹ کر لے گا تو اس کو ہم جج صاحب کے ہاتھ سے سینئر دلوائیں. تو آپ نے شیئر کرنا ہے اس گروپ میں کہ ہم نے یہ کام کر لیا، یہ ہم نے کمپلینس کی ہم نے فائل کر دی، اور اس کے بعد آپ نے اسی واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دینا. میں 2 کر چکا ہوں 3 کر چکا ہوں. جب 5 پوری ہو جائیں گی تو ہم آنریبل جج صاحب کو دوبارہ رحمت دیں گے اور ان کے ہاتھ سے آپ لوگوں کو یا تو RTI آفس ہوگا یا یہاں ہوگا. تو ویسے تو ہم یہی کریں گے. قریب ہی ہے یہاں سے، زیادہ فاصلہ نہیں RTI آفس کا، تو ہم یہی رحمت دیں گے. میں دو باتیں ایڈ کرتا سر ہوں. پلیز. یہ زبردست آئیڈیا ہے سر، میں اس کی تائید کرتا ہوں. میں اس میں آپ کے اس آئیڈیا میں کوآپریٹ ایسے کرنے کو تیار ہوں. دیکھیں آئین کا آرٹیکل جو 19 ہے نا آپ کی ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے، اس کی آخری لائن تھوڑی سی میں نے نہیں پڑھی کہ ان ریسپیکٹ آف میٹرز آف پبلک امپورٹنس اینی سٹیزن ہیز اے فنڈامنٹل رائٹ ٹو ہیو ایکسیس ٹو اینی انفارمیشن ان ریسپیکٹ آف اے میٹر آف پبلک امپورٹنس. کہ آپ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں کہ بات کوئی بڑی ہو، جیسے کوئی اسکول ہے تو کمیونٹی متاثر ہو رہی ہے پبلک امپورٹنس سے، پبلک سروس ہو تو میں زیادہ اپریشیٹ کروں گا. تو اس گروپ میں میں آفر کرتا ہوں کہ میں جب آپ کمیشن میں اپیل کریں گے نا، اس گروپ میں اپنی اپیل لکھ کے ڈال دیں گے، میں انٹرٹین کر لوں گا. آپ اپیل ڈالیں، یہ صرف اس گروپ کے لیے خصوصی ایک ہوگا. جب اگلی دفعہ کچھ اور لوگ آئیں گے تو شامل کر لیں گے. فی الحال جو اس گروپ میں ہیں کہ ایک پہلی اپلیکیشن تو آپ کو ڈائریکٹ ہی دینی پڑے گی، جیسے اس بچی نے ابھی باولپور کی تھی، وہ نہیں، وہ تو اسی کو جائے گی اوقاف سے. ٹھیک ہے جی. مثلاً میں نے میں نے سو موٹر نوٹس سے ایک میٹر میں لیا کہ ہندو مائنورٹیز اخبار میں خبر پڑی کہ ان کی زمینوں پہ قبضہ ہوا ہے. تو میں نے ڈی سی لیا اور ڈی سی بہاولپور کو لکھا کہ آپ کے ضلع میں کتنی زمینیں ہیں مائنورٹیز ہندو اوقاف کی. اوقاف آ گیا. تو ڈی سی جو بہاولپور تھا نا، اس نے تو فوراً مطلب میرا کمیشن کا صبح مکرم کہ جی یہ 7 تھی، ایک پہ ناجائز قبضہ تھا، وہ بھی ہم نے چھڑا لیا ہے، یہ ہے. ڈی سی لیا نے کہا وہ یہ تو بڑا، میرے تو یہ آتا ہی نہیں پرویو میں.
آپ اس کے لیے منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کے پاس گئے ہیں, یہ تو فیڈرل معاملہ ہے. تو میں نے پھر ڈی سی لیا کو بڑا سخت آرڈر لکھا. تو میں نے ان کا جو ایکٹ 2017 کا جس کے تحت یہ دوبارہ ری آرگنائز کی گئی ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, سیکشن 17 کا حوالہ دیا کہ ڈپٹی کمشنر اپنے ضلع میں کوئی بھی پبلک پراپرٹی ہے اس کا کسٹوڈین ہے. میں نے اس کا حوالہ دیا اور پھر میں نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہو نہ آپ کو اس قانون کا پتہ ہے, اور یہ ڈی سی بہاولپور نے وہ بھی اس نے تو یہ نہیں کہا کہ ادھر جائیں, پراپرٹی جب آپ کے ایریے میں ہے آپ اس کے کسٹوڈین ہو. تو وہ میں نے پھر ساتھ ہی میں نے وہ اپنا جو لیٹر سخت سا لکھا اس کی کاپی چیف سیکرٹری کو بھیجی کہ یہ دیکھیں ایک ڈی سی کیا ہے اور دوسرا کیا ہے. تو وہ چیف سیکرٹری نے ڈی سی لیا کو تبدیل کر دیا. تو کہنے کا مقصد ہے یہ میں مثالیں جان بوجھ کے آپ کے امیجینیشن کو سٹرائک دے رہا ہوں کہ پتہ نہیں کون سا چیز آپ کے ریلیٹڈ ہو, کوئی نہ کوئی اس سے متعلقہ چیز ہوگی. تو اب آپ بتائیں کو 5-10 منٹ ریسٹ کر کے بات کروں یا ابھی کوئی جاری رکھوں؟ میں کریں جی آئیں سارے جی بالکل. ٹرین کے بجٹ کی تفصیلات کا ہم نے حکم لے کے دیا. یہ ذرا آپ اس لیے توجہ کریں گے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. آپ نے حسیب اللہ خان صاحب کے حکم کی تعمیل میں 5 درخواستیں بھی دینی ہیں, تو وہ بھی اسی طرح کو بڑی امپورٹنٹ ہو. تو میں بڑا خوش ہوں ایل ڈی اے کو تمام غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیوں کی تفصیل پبلک کرنے کا حکم میرے پاس پڑی ہوئی ہے, میں دے سکتا ہوں لسٹ. کاشانہ ہوم کی اسکینڈل کی انکوائری رپورٹ, کاشانہ یا آشیانہ ٹھیک ہے. مینار ریسٹورنٹ کی انکوائری رپورٹ, کمیشن کے حکم پر وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کا سال 2020 کے دوران 34 کروڑ سے زیادہ رقم کا ثوابدیدی فنڈ کے خرچ کا انکشاف. یہ بھی توشہ خانہ کی طرح نا, یہ ہم نے کروایا ہے. جب ایسے ہر سال کریں لوگ تو چیف منسٹر جو ڈول آؤٹ کرتے ہیں اپنے من پسند بندوں کو تو وہ رک جائے گا. یہ آر ٹی آئی لا کا مقصد یہی ہے کہ جب انفارم سوسائٹی ہوگی تو کرپشن ختم ہو جائے گی. ڈی پی اے قصور کو بچوں کی زیادتی کے مشہور اسکینڈل میں جی آئی ٹی رپورٹ پبلک کرنے کا حکم. ایف ڈی او کو زیر تعمیر کشمیر انڈر پاس کی تفصیلات کا حکم. ڈی جی اینٹی کرپشن کو سورس رپورٹ اور اس کی بنیاد پر لاب متنائی مدت تک جاری شدہ انکوائریوں اور جوڈیشل ایکشنز کی قانونی حیثیت پبلک کرنے کا حکم. پہلے سورس رپورٹ تو خیر ابھی نہیں ہم نہیں لے کے دیتے کیونکہ لا میں رکا ہوا ہے, لیکن اس کی بنیاد پہ جو انکوائریاں وہ بھی نہیں دیتے تھے, اب میں نے دلوانی شروع کر دی. انہوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا کیا, میں آپ کو سوال تو نہیں اور کیا کیا دیکھیں. جو آپ عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں وہ رائٹس ان پرسونم کی بنیاد پہ ہوتے ہیں, انٹرسیونی کے درمیان. یہ میٹرز آف پبلک امپورٹنس جس میں وہ ایک بندہ نہیں اور بھی بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. لہذا میرا فرض ہے کمیشن کا کہ میں اپنے اہم فیصلوں کو اپنی ویب سائٹ پہ دوں. یہ پرٹیکولر ہو سکتا ہے نہ ہو. نہیں میں ان کا سوال سمجھ رہا ہوں, ان کا کہنے کا میں بیٹے چھوڑ دیں, میں آپ کی ساری بات سمجھتا ہوں. آپ میں دوبارہ کہتا ہوں, آپ پوچھنا یہ چاہتے ہو کہ جو انفارمیشن آیا وہ اس ایپلیکانٹ کی حد تک محدود ہے یا پبلک کی ہے. بالکل پبلک کی جا سکتی. کیونکہ یہ ہے ہی پبلک انفارمیشن. نمبر 2 آرٹیکل 19A میں لکھا ہوا کہ پبلک امپورٹنس کے میٹرز ہیں, تو پبلک کو کیوں نہ پتہ ہو.
میں نے ایک فیصلے میں کسی نے کیبنٹ کا فیصلہ مانگا، کیبنٹ کا ڈیسیژن 1996 کا یا 97 کا تھا، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے تو فیصلے سیکرٹ ہوتے ہیں، ہم نہیں بتا سکتے. تو میں نے پھر نوٹس جاری کیبنٹ، میں نے کہا کہ کیبنٹ کے فیصلے پبلک کے لیے، اس میں یہ والی بات نہیں. تو جن فیصلوں سے پبلک فیصلے آپ پبلک کے لیے کرتے ہیں تو ان سے چھپا کیسے سکتے ہیں؟ بالکل سیکرٹ نہیں ہے. اور جس شیک کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ پروسیڈنگز آف کیبنٹ سیکرٹ ہو، ڈیسیژنز نہیں ہوں گے. ڈیسیژنز نے تو لوگوں کو متاثر کرنا ہے. تو آپ اگر میرے پاس کسی دن آئیں، اگر آپ یہ چیزیں ویب سائٹ کے علاوہ میں آپ کو ساری کہوں گا کہ اس بچے کو ساری انفارمیشن کاپی کمیشن کے پاس بھی جاتی ہے سر. بالکل ایک کاپی ہمارے پاس، ایک تو اس کو جاتی ہے اس کو، لیکن جہاں میٹر آف پبلک امپورٹنس ہو نا، ہمیں پتہ ہو. لیکن نا بعض پبلک امپورٹنس کے میٹر نہیں ہوتے. کسی نے اپنی کوئی انکوائری ہوئی یا کسی کو شو کاز ہوا یا اس کی اپنی ذاتی جیسے اینٹی کرپشن کے پاس ہے، تو اس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں رکھ کے کیا کرنا ہے. لیکن یہ جو سارے فیصلے ہیں نا، جیسے یہ 90، یہ تو اس طرح کے، یا میں نے جم خانہ کے خلاف لیا، اسی طرح میں نے ایک بچہ میرے پاس بورے والے کا نعمان الحق آیا تھا 2 سال پہلے، میں نے اے ڈی پی کا امتحان دیا تھا، تو میں تو لگتا ہے پاس ہو گیا تھا، مجھے غلط، میں نے اپنے پیپر دیکھے. تو میں نے جب پبلک سروس کمیشن کو، پنجاب پبلک سروس کمیشن کو کھینچا، انہوں نے اپنا وہ کوئی ایک قانون، اپنے ریگولیشن نکال کے لے آئے کہ یہ کلاسیفائڈ اور سیکرٹ ہیں سالٹ پیپر، ہم نہیں دے سکتے. بڑا انہوں نے، ہم کانسٹیٹیوشنل ہیں، تو ہم پتنی کوئی جنرل صاحب وہاں بیٹھے ہوئے. میں نے کہا بھائی آپ بڑے کانسٹیٹیوشنل ہیں، تو اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ ہر شہری کو حق ہے کہ وہ میں نے کہا کہ یہ جو میرا وہ فیصلہ بھی پڑھنے والا ہے، اگر آپ لیں کبھی نا، یہ بچہ لگ رہا ہے مجھے انٹرسٹڈ، تو میں ایسے 8-10 آپ کو اچھے فیصلے دوں گا، آپ پڑھیں. نہیں آئیں تو میں ان کے آگے پانی دوں گا، ذرا ان کو جو انفارمیشن کمیشن آتی ہے ایپلیکینٹ کے پاس، does commission receive the copy of that information? You are entitled to receive that copy. سر بالکل میں نے بتایا نا کہ جب یہ چیز ساری پبلک لینے کی حقدار ہے تو کمیشن کوئی، میں تو بیچ میں بیٹھا ہوں نا. میں کہہ رہا ہوں میرا ہر فیصلہ اس بنیاد پہ ہے کہ وہ پبلک امپورٹنس کا ہے. اس سے صرف ایک آدمی نہیں، وہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جس میں صرف ایک آدمی کا انٹرسٹ ہوتا ہے یا انفلوئنس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا رائٹ بنتا ہے. لیکن یہ جو پبلک امپورٹنس کے میٹرز ہوتے ہیں نا، یہ کمیشن جیلسلی دیکھتا ہے، اپنی ویب سائٹ پہ لگاتا ہے، ان کو اپنے ایسے سیمیناروں میں شور. میں کیوں یہ بتا رہا ہوں سر، یہ میں نہیں بتاؤں گا، آپ کا امیجینیشن اسٹرائک نہیں کرے گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. یہ جب تک میرے یہ 88 یا 90 فیصلے جان بوجھ کے سلیس آسان اردو میں نے فیصلے تو 8-8 10-10 صفحے 2 لائنوں میں اسی لیے بتایا کہ عام قاری جلدی جو سیمینار میں بیٹھا ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی لے کے جائے، آئیڈیا لے کے جائے. تو بالکل یہ جی سر. سر آپ کی جو انفارمیشن ماشاء اللہ بہت زبردست. سر آپ نے بات کی کہ جو مشہور زمانہ سے جم خانہ کا جو فیصلہ ہوا تھا، سر اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوا انفارمیشن لینے کو؟ سر آپ نے جو بتایا کہ جی میں نے بتایا کہ جی وہاں پر کیا کیا چل رہا ہے، صرف 5000 دیتے ہیں، اور آپ نے کہا سر آپ نیب بھی نہیں اور اینٹی کرپشن. تو سر اس طرح کے فیصلوں کا تو جب عمل درآمد نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کے لیے فائدہ مند بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے سر اس کا؟ اور جو لیول آف انفارمیشن سر ہے اس میں، وہ سر کیا ہوگا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں؟ دیکھیں پہلی بات فائدہ اور پھر لیول. دیکھیں یہ لا نیا ہے، 2010 میں آئین میں آیا، پھر اس پہ عمل درآمد کے لیے 2013 میں قانون بنا، ہر صوبے نے اپنا بنایا، اور ایک انفارمیشن کمیشن بھی بنایا، ریگولیٹری باڈی. تو جو لا آج سے 150 یا 200 سال پہلے بنے ہوئے ہیں،
फौजदारी, सिविल। तो जब आज तक लोग उन पे भी अमल नहीं करते, वायलेट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो फ़ायदा है ना, उसका ताल्लुक ज़्यादा से ज़्यादा जब तक प्रचार ना किया जाए, जिसके लिए मैं यहाँ हाजिर हूँ, सोसाइटी पढ़ी लिखी ना हो। ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर आदमी को जितना मर्जी समझाएं तो वो ज़रूरी है वो अखलाक सीख जाएगा। अगर खाली खुतबे से ही लोग नेक बन जाते तो जितनी मसाजिद हैं तो सारी नेक होते। कहने का मकसद है वो एक सोशियोलॉजी का अलग इशू है कि कब ये असलाह होगी, कब हमारी हुकूमतें और पब्लिक अदारे ठीक होंगे। अगर हम उस चीज़ में आज पढ़े तो मायूसी होगी। ये शुरुआत है, इब्तिदा है। हमें अच्छी बुनियाद रखनी चाहिए, होप फॉर दी बेस्ट। ये भी नहीं करेंगे, जैसे मैंने कहा कि ये तोशा खाने का अगर ना आता तो पता क्या होता रहता। एक स्कैंडल पिछले दिनों आया था ब्रॉडशीट का। कम से कम मैं तो बहुत ज़्यादा अखबारें पढ़ता हूँ मीडिया से, तो मुझे तो 2-3 साल पहले से पता ही नहीं था। मैं तो जिससे पूछता हूँ कहते हैं हाँ जी ये 2-3 साल पहले पता चला। 2002 से कोई को ठग बन के आया तो वो गवर्नमेंट से पैसे लेके चला गया, कहानी आई थी ना। हर बड़े बड़े लोगों के नाम आए तो सब खुफिया होता रहा। तो जब चीज़ें खुफिया होंगी, सीक्रेट होगी, तो ऐसे ही होगा। ये कानून है सारा ट्रांसपेरेंसी, इसके एंटोनिम या इसके उलट है, उसका नाम है सीक्रेसी। हम अभी तक प्रैक्टिकली तो सीक्रेट गवर्नेंस में रह रहे हैं। अभी तक हमारा स्टेट, हमारी हुकूमत ने दिल से तस्लीम नहीं किया। कमीशन तो जरूरत ही नहीं है कमीशन की। जैसे मैंने कहा अमेरिका में, स्वीडन के कंट्रीज में तो आप अपने रिश्तेदारों से पूछें, ईमेल पर डालें, ठक चीज़ आ जाती है। तो यहाँ अभी इब्तिदा है। तो अगर हम इसको गिव अप कर दें कि जी वो देखें जिमखाना के फैसले का फिर फ़र्क तो नहीं पड़ा। कम से कम 40-50 हज़ार लोगों ने पढ़ा है कि नई सोच तो पड़ी है ना, जहन में आई है। फॉर एग्जांपल मैंने 7 जनवरी को एक सेमिनार कर रहा था। मैंने पंजाब के 40 डिप्टी कमिश्नर्स के 2-2 रिप्रेजेंटेटिव बुलाए हुए थे। ये 7 जनवरी को मैंने अल-गुमरा के हॉल नंबर 3 में किया। मैंने एक नया आइडिया लॉन्च किया। मेरा ही आइडिया है ज़िला RTI मरकज़। हर DC ऑफिस के अंदर एक ज़िला RTI मरकज़ बनाकर तो वो बाकी तमाम दफातर के PIOs को कोऑर्डिनेट करे मेरे बिहाफ पे। कल भी मैंने इस वक्त ननकाना के DC के दफ्तर में ज़िला RTI मरकज़ फैसलाबाद में कर रहे हूँ। तो कहना मैं चाहता हूँ वहाँ अचानक अब डॉक्टर अमजद साकब आ गया, हुत वाला, बिन बुलाए। मैं बड़ा हैरान हुआ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने वो कहीं देखा था कि आपका फंक्शन है, तो मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैंने जिम खाना वाला आपका फैसला पढ़ा है और मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ। और मैं अपनी अखुवत फाउंडेशन वाला डॉक्टर अमजद साकब, तो मैं खुद एक DMG अफसर डिप्टी कमिश्नर लेवल तक रहा है, तो मुझे खुद शर्म आना शुरू हो गई है। मैं खुद मेंबर हूँ जिमखाना क्लब का। तो हम जो जिमखाना क्लब के 5500 मेंबर हैं, अगर हम साल का 50,000 जितनी सर्विसेज, इसका मतलब है लोगों की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का बेनिफिशियरी मैं भी हूँ। वो खुद कह रहा था स्टेज पे, उसने तकरीर में कहा। मुझे खुद शर्म आ रही है, आज के बाद मैं जिमखाना जाते हुए शर्म महसूस करूँगा कि 5,000 सिर्फ उसका साल का गवर्नमेंट को रेंट है और वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो कौम को नुकसान हो रहा है। तो अगर उसके जायज़ मार्केट वैल्यू पे अगर जिमखाना, और कहते हैं कि जी हमें जितने हम 22 ग्रेड वाले या अमीर लोग हैं 50,000 साल देते हुए कोई तकलीफ नहीं होगी, तो इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे कि एक अंडरपास या स्कूल बन जाए। तो एक सोच पड़ी ना, मैंने तो इसे बुलाया। अब उसने बेशुमार अपने आगे सेमिनार्स में बात की होगी, तो दिया से दिया जलता है। तो बेटे बात यह है कि इससे नहीं सोचना चाहिए कि क्या फ़र्क पड़ा। लेकिन ना पुराने पाठ भी 1400 साल पहले आया, तो अब उसका तो कसूर नहीं है। ये तो पता नहीं क्या इसकी सोशियोलॉजिकल रीजन हैं या हिस्टोरिकल, या कि हम क्यों नहीं कवानीन को मानते, रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं लाते, क्यों नहीं इस फ्रेमवर्क के अंदर आते। तो वो ये चीज़ें इधर भी हैं, लेकिन मुझे और आपको मिलके कोशिश बेटे करते रहने चाहिए।
یہ دیکھیں اب یہ سینئر جرنلسٹ ہیں کیا بتا رہے ہیں کہ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنے معاملات بھی ٹھیک کرو. اور انہوں نے اس کے بعد کیا یہ کہ ڈائریکٹرس کی اسمبلی میں کی گریڈ نائن ڈویژنل ڈائریکٹر میجورٹی گریڈ تھا لوگ بیٹھے انہوں نے کیا کچھ 17 ٹیم لگائے. انہوں نے پھر دائیں بائیں سے ایس این جی ڈی کو لیٹر لکھ کے بھی ہمیں آفیسرس کی شارٹیج ہے ایسی آفیسرس کی, تو ہمیں ایسے آفیسر دیے گئے جو کہ تحریر کے معیار کو پورے کرتے ہیں. فرق پڑتا ہے جب معلومات پبلک ہوتی ہیں تو لوگ سب سے پہلے اپنے بارے میں چیزیں چھپانا چاہتے ہیں. جب انفارمیشن پبلک کو تو ایک ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے اس میں بڑا پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے. لیکن جب تک ہم میں سے جو یہاں ہر آدمی جو ہے نا اس کا اسپوکس مین بن کے اپنے اپنے سفیر میں چاہے جتنا بھی اس کا امپیکٹ ہو, لیکن ایک مجھے اللہ تعالیٰ کا میں بڑا شکر ادا کرتا ہوں. میں آپ لوگ جو نہیں جانتے ہوں گے چلے بتا دیتا ہوں, میں 32 ایئر جج رہا ہوں, تو مجھے بالکل کبھی نہیں آئیڈیا تھا کہ قدرت میرے سے کوئی ایسا کام لے گی. میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا کل یہ احساس ہے جو میں نے یہاں کام, کیونکہ اس کا امپیکٹ مجھے روز نظر آتا ہے. یہاں میں ہوں ہر کام کرنے والا, اور مجھے پتہ ہے جب میں نے اس کا چارج لیا تو میرے لیٹرس کا جج صاحب السلام علیکم. ہلو لارڈ شپ آپ پہنچ گئے ہیں ادھر اپنا کدھر ہیں آپ سر اوپر فرسٹ فلور پہ آ جائیں تو جو پورا ہال ہے وہ بڑا ایگلی ویٹنگ فار یو سر. ہال کا نام کیا؟ امین ہال فرسٹ فلور چیمبر آف کامرس لاہور. چلیں میں 20 منٹ اپنی بات جاری رکھتا ہوں. اچھا میں سر بات کیا کر رہا تھا جی, اچھا لیکن نا یہاں میں جب آیا نا تو حالانکہ یہ کمیشن 2014 میں قائم کیا گیا, تو میں جب 2018 کے اینڈ میں آیا ہوں تو یہاں سے جو لیٹر جاری ہو رہے تھے, حالانکہ میرے سے پہلے ایک ہائی کورٹ کے جج صاحب زیادہ بڑی پوسٹ ہوتی, لیکن انٹرسٹ لینے اور جان مارنے کی اصل چیز ہوتی ہے. تو میں اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہتا ایسے, لیکن کیا کروں, لیکن میں نے 10-12 گھنٹے سے کام نہیں کیا اس عرصے کے دوران. ایک آرڈر میرا لکھا ہوا. اب اس کے نتیجے میں کیا ہے, اب پنجاب کے ہر نک اینڈ کارنر صادق آباد سے لے کے اٹک تک کوئی دفتر ایسا نہیں جو فوراً رسپونڈ نہ کرے جہاں میرا کوئی آرڈر جا نہ چکا ہو. تو ظاہر ہے جب وہ جس طرح یہ برخوردار نے کہا کہ وہ پہلی درخواست جاتی ہے اس پہ تو وہ پھاڑ دیتے تھے نا پہلے کہ جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں, لیکن اب انہیں پتہ ہے کہ پنجاب انفارمیشن کمیشن کا پیچھے سے پھرلا آنا ہی آنا ہے, وہ کچھ نہ کچھ وہاں شروع کر دیتے ہیں. اور 100% تو نہیں, لیکن میرا سیلف اسیسمنٹ یہ ہے کہ جو کیونکہ وہ ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے کہ محکموں کے پاس پہلی درخواستیں کتنی دائر ہوئی, وہ تو مجھے یہاں نہیں پتہ بیٹھے ہیں, میں اس میں پارٹی نہیں ہوں. لیکن میرا سیلف اسیسمنٹ یہ ہے کہ جو نیچے درخواستیں جاتی ہیں نا ان میں سے میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ آدھے جو ہیں ان کو جواب نہ ملنے کے باوجود وہ خاموش ہو جاتے ہیں, آدھے آگے ایجیٹیٹ کرتے ہیں کمیشن میں. تو جو کمیشن میں ایک دفعہ آ جائے تو وہ اللہ کا کرم ہے, کوئی ایسی دفتری وجہ بنے, کیونکہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے دفتر کا 12 کروڑ کے صوبے کا ہر درخواست میں کیوں. تو اب کسی اور نے جو دیکھ رہی ہونی ہے اس کا کتنا لیول آف انٹرسٹ ہے وہ اب آپ کو پتہ ہے. سرکاری ڈیوٹی عموماً ذرا بوجھ سمجھ کے کی جاتی ہے, اس کو پبلک سروس کے طور پہ نہیں لیا جاتا. تو اچھا ایک سوال بڑا اچھا ہے بیٹی کا کہ کوئی پریشر, میں تو ویٹ ہی کرتا رہا ہوں میرے اوپر کوئی, کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا. میں نے بتایا نا میں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے فیصلے میں ان کا ایک ممبر جو جوڈیشری میں میرا کولیگ تھا
बस उसी ने बार बार मुझे बड़ी रिक्वेस्ट की कि वो जनरल साहब चेयरमैन साहब भी बड़े परेशान हैं। मैंने कहा यार बात सुनो, ये एक जगह, ये तुम्हारा मेरा ज़ाती मसला नहीं है, तुम्हारा मेरा ज़ाती मसला नहीं है, ये अमानत है। मेरे इस फैसले से मैं अपनी पूरी लाइफ के जिम्मेदार हूँ, तो मैंने इसको डिक्लेयर करना ही करना है कि जब रिजल्ट आ जाए फिर क्यों नहीं आप देते, क्यों नहीं दिखा देते, हर बंदा देख ले। इससे आपका मुमतहिन एग्जामिनर की क्वालिटी इंप्रूव होगी, उसे डर रहेगा कि यार बिल्कुल भी अंधेर नजरी नहीं है, लोग देखते हैं, ठीक है जी। और मैंने कहा इंडिया ने किया हुआ है, हम क्यों नहीं करते, यही राइट टू इन्फॉर्मेशन ला है। और बेशुमार ममाल, मैंने कहा जब तक रिजल्ट ना आए वो बेशक सीख रहे हैं, लेकिन ये गलत बात। अब मेरा वो फैसला अदालत आलिया लेके बैठी हुई है, वो मेरे इख्तियार में नहीं है, जल्दी फैसला करे। इसी तरह मेरे जिम खाने के फैसले पे एक हाईकोर्ट के जज साहब ने 3 दिन लगातार बहस सुनी है, जैसे शायद कोई मैंने मसला कश्मीर का फैसला दिया, और उसके बाद 1 महीना हो गया फैसला नहीं दे पा रहे। जी नहीं देंगे? अच्छा सर, अच्छा सर सवाल ये है कि एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हम मांग सकते हैं, क्या हम उस इंफॉर्मेशन की एक्सप्लेनेशन भी मांग सकते हैं? फॉर एग्जांपल कि अगर कोई प्रोजेक्ट है जो 2023 में कंप्लीट होना, 2020 में कंप्लीट होना था, 2023 तक अच्छा, तो क्या आप पूछ सकते हैं कि भाई ये तो डॉक्यूमेंट्स में तो ये लिखा हुआ है, आप देखें इस लॉ में, बेटे मैं तवज्जो बता दूँ, इस लॉ में बिल्कुल ये चीज़ बार नहीं है, जैसे अंग्रेजी में ये मेरे दायरे को रेस्ट जुडिकाटा या ऐसे बड़े मुश्किल लफ्ज़ बोलते हैं, समझ नहीं आती कि जी चूँकि एक दफ़ा इंफॉर्मेशन तो दोबारा नहीं ली जा सकती इससे मुतल्लिक़, ठीक है जी। चाहे 50 एप्लीकेशन है, सेम सब्जेक्ट या पहली इंफॉर्मेशन के अंदर से कुछ सवाल निकाल के, मसलन मैं मिसाल देता हूँ बगैर नाम लिए, जो फौरी मेरे जहन में आ रहा है केस चल रहा है। मेरे पास एक बारिश बंदा पेश हुआ कि जी मैं DPI कॉलेजेस रहा हूँ पंजाब का, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट मेरे शागिर्द हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में मैं रहा हूँ प्रिंसिपल। मेरी बेटी ने किया हुआ है मास्टर्स इन इंग्लिश फ्रॉम इंग्लैंड। तो 2 साल पहले ये देखें जो ऐड आया था, तो 2 साल से वो इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कर रहे, तो उन्हें डर है कि जो 4 या 5 एप्लीकेशनें हैं उनमें से मेरी बेटी फॉरेन क्वालिफाइड डिग्रियाँ ज़्यादा, तो ये तो ठक करके हो जाएगी, तो ये जमातिया नहीं है। मैंने कहा वो जमातिया क्या होता है? वो कहते हैं कि ये आपको नहीं पता पॉलिटिकल को बड़ी डिग्रियाँ हैं। मैंने कहा मुझे नहीं आइडिया। कहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में बड़ी शार्प डिग्रियाँ हैं, कोई पता नहीं है, कोई ऐसा मुझे नहीं पता। कहते हैं कि वहाँ अगर आप जमातिया नहीं हैं तो वो, मैंने कहा जी मुझे तो इस बात का नहीं पता जमातिया क्या होता है। मैं तो ये समझता हूँ आपकी दरख्वास्त बिल्कुल जायज़ है राइट टू इन्फॉर्मेशन की, कि ये 2 साल पहले ऐड हुआ था, उन्हें जवाब देना पड़ेगा हुआ था कि नहीं, कितनी दरख्वास्तें आई थी बताना पड़ेगा, 2 साल से एक भी सीट फिल की हुई है बताना पड़ेगा। मैंने वो भेजी, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने बताना नहीं है। वही बात हुई, जवाब आ गया, ये आपके सवाल से मुतल्लिक़ भी आपसे। उन्होंने कहा हाँ जी वो ठीक है, वो जो हमने 18 या 20 फैकल्टीज़ की पोस्टें अनाउंस की थी 2 साल पहले, तो हाँ ये ठीक है, बाकी 18 में से 17 जो डिपार्टमेंट्स की सीटें फिल हो गई हैं। हाँ वाकई इंग्लिश की नहीं हो सकी, क्योंकि वो 2 साल से भर्ती करनी है कि नहीं, तो मामला रिव्यू हो रहा है। अच्छा, बड़ा सोच। तो अब मैंने इन्हें कहा कि जी ये आपका जवाब आ गया, अब आपका हक है इसके अंदर से जो मर्जी। अब उन्होंने नई दी हुई है जो आप वाली बात है कि जी ये अगर 2 साल से रिव्यू हो रहा है तो रिव्यू कमेटी कौन सी है, क्योंकि वो कहते हैं कि कोई रिव्यू नहीं हो रहा, झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा तो जी अगली दरखास्त में सामने आ जाएगा। उन्होंने पूछा रिव्यू कमेटी के मेंबरों के नाम बताएं, जो कि हैं ही कोई नहीं। मुझे भी आइडिया हो रहा है, तो रजिस्ट्रार जो पेश हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसके कॉन्डक्ट को देख, तो कितनी मीटिंग हुई, अब उन्हें अब से आप वो मुसीबत में जो कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग दें, रिव्यू किस पॉइंट पे हो रहा है,
2 साल से सीटें खाली हैं तो यूनिवर्सिटी का नुकसान नहीं है। अब मुझे यकीन है उन्होंने कुछ हिस्से में वो रिक्रूटमेंट उन्हें करनी पड़ेगी। ये आप वाली बात का जवाब आ गया कि जवाब के अंदर से नया सवाल आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं। तो मैं आपसे वो 2-4 चीज़ें बस और करूँगा, बहुत टेक्निकल चीज़ें मैं अवॉइड करता हूँ। मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक ज़िला RTI मरकज़ हम बना रहे हैं, जिसके लिए अभी मैं फैसलाबाद था पिछले थर्सडे और फ्राइडे के मेरे 4 सेमिनार 4 इवेंट्स थे। सबसे पहले मैंने ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बहुत बड़ा इवेंट किया, फिर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के साथ मिलकर ज़िला RTI मरकज़ का इफ्तिताह किया। फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के लॉ डिपार्टमेंट का हॉल भरा हुआ था, और फिर मैंने प्रेस क्लब में खिताब किया। एक्चुअली हमारे कानून में अंदर लिखा हुआ है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब मैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना तो मैं घबरा गया। मैंने कहा कि इसके अंदर लिखा हुआ है मैं 12 करोड़ के सूबे के हर दफ्तर का एक PIO, तो अगर सारे फैसले शुरू कर दें तो वो तो 4-5 लाख बनते हैं, तो यहाँ तो 4 कमरे भर जाएंगे अपीलों के, तो मैं कैसे फैसला करूँगा इतना पर। तो खैर इतना लोगों को भी इस लॉ का पता नहीं है। ये तो मैं BT खान, बावलपुर, रटक जगह जगह जाके तो थोड़ा सा लॉ चले, अवेयरनेस, जिस तरह आज आपको परसुएट कर रहे हैं। दूसरा कमीशन का बड़ा काम लिखा हुआ है कि ये 12 करोड़ के सूबे में ये नया लॉ है, इसकी अवेयरनेस की कैंपेन लॉन्च करेगा। तो मैंने कहा ये तो पॉलिटिकल पार्टी भी इतना बड़ा काम नहीं कर सकती, 12 करोड़ का सूबा है। तो इसलिए मैं फिर ये सेमिनार जो हसीब साहब हमारे करवाते रहते हैं, मैं जहाँ जाऊँ, मैं प्रेस क्लब में जाता हूँ, एक बड़ी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में सारे दफ्तरों के हेड्स को और PIOs को बुला के एड्रेस करते हैं, जैसे मैंने कल ननकाना में होना। तो आपको थोड़ा सा ये भी आइडिया हो गया। ये मिशन स्टेटमेंट मेरी पढ़ी नहीं जा रही, बड़ी बारीक लिखी हुई है, आपके पास शायद इसकी कॉपी ना हो। पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन इज कमिटेड टू एम्पावर सिटीजन्स विद RTI, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन हम कहते हैं, ये एम्पावरमेंट का लॉ है। खासकर जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है ना, बच्चियां हैं ये बैठी हुई हैं, या लेबर क्लास है मार्जिनलाइज, जो किसी लिहाज से महरूम हैं या वीकर फुटिंग पे। मैं आपको वीक नहीं कह रहा, आप ज़्यादा मजबूत हैं, वैसे मैं बात कर रहा हूँ। तो पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन इज कमिटेड टू एम्पावर सिटीजन्स विद राइट RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, टू अचीव गुड गवर्नेंस, वो बेहतर निज़ाम लिखा हुआ। एलिमिनेट करप्शन, करप्शन ख़त्म हो, and to have a informed society, बाखबर माशरा। We stand for inclusive values leading to prosperous Pakistan। Inclusive values से मुराद ये है, अब इस लॉ को, अभी आपका सर सवाल था, फ़ायदा तो फिर तब होगा गवर्नमेंट भी इसको सेंस मिले कि अगर गवर्नमेंट सिंसियर हो ना आवाम से या स्टेट, तो उन्हें चाहिए मेरे सबसे ज़्यादा मेरे से रिपोर्ट लिया करें कि यार आजकल किधर गड़बड़ है, किधर दरखास्तें आ रही, लेकिन मेरे से कोई नहीं पूछता। मैं खुद ही मुफ्त पब्लिक को बताता फिर रहा हूँ जो पहले ही महरूम है। मैं भी महरूम, आप भी महरूम। बहुत बड़ी बात आपने कर दी सर। मैं बेटे खुल के मैं बिल्कुल लगे बगैर बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर DC कमिश्नर बैठे होते हैं, मैं बड़ी बड़ी बात कर देता हूँ। तो सर अगर ये क्लोज पीरियड में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, यकीन आपका डिपार्टमेंट बंद कर देगी गवर्नमेंट। हाँ, जैसे सर नैब पे लिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ जाएगी। नैब में खाते खोलने थे ना, तो लेकिन अभी कुछ अर्से बाद देखिएगा ऐसी कंप्लेंट्स आपको रिसीव होनी शुरू हो रही हैं। आपने नहीं, जो मुझे डर है ना, जो मुझे डर है वो और डर है, मेरा टेन्योर खत्म होने के बाद वो ना भी खत्म करें तो मेरे से लायक आदमी बिठा दें, खुद वो खुद खत्म हो जाएगी जी। क्योंकि ये लॉ जो है, इसके अंदर कोई जुनूनी किस्म के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स चाहिए, पागलपन की हद तक। और बड़ी हद तक मैं वो जुनून, अल्लाह ताला का करम है। आपका टेन्योर कब तक है? तो सर 1 साल और है।
इस 1 साल में इंशाल्लाह ताला DIO के हवाले से जी सवाल करें, सवाल बीच बीच में से जाते ये हर डिपार्टमेंट में या हर महकमे में एक परमानेंट पोजीशन होती है या हम अगर जब लिखेंगे तब वो किसी साहब अच्छा आपके सवाल का भी जवाब आ जाएगा। वो मैंने कहा था ना थोड़ी देर ठहर के प्राइमरी स्कूल की क्लास भी लगानी है, वो ज़रा निकालें मुझे बेटे किधर है वो पेपर जिसमें सेक्शन है उसके अंदर आपके सवाल का जवाब आ जाएगा और वो बुनियादी प्रवीण जब पढ़ लेंगे ना तो फिर याद हो जाएगी आपको, वरना इंसान समझता कोई नहीं मैं पढ़ लूंगा घर जाके मिस किया भूल जाएंगे। ये निकालेंगे इसकी मेरे साथ अगर आप एक एक लाइन पढ़ेंगे ना तो खान साहब बताएंगे कितने नवाफिल का सवाल हो जिस तरह मौलवी का रात का सुबह करते हैं हमें भी हक है कि अच्छा जी सबसे पहले दी कॉन्स्टिट्यूशन ये सबके सामने है दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 Article 19 freedom of speech. Every citizen shall have the right to freedom of speech and expression. ये लेड पेंसिल भी पड़ी हुई ना सबके पास बस freedom of speech और लफ्ज़ expression के नीचे अंडरलाइन कर and there shall be freedom of press वो भी आ गया freedom of press subject to any reasonable restriction imposed by law वो छोड़ में हम नहीं पढ़ते हम नहीं मानते कह दो बंद को कि उसके ऊपर वो थोड़ा सा मज़ा ख़राब कर देता है कि जहाँ कोई इस्लाम को ख़तरा या इंटेग्रिटी या सिक्योरिटी या डिफेंस जिसकी आड़ में फिर स्टेट जो है आपकी स्पीच को रोक देती है हम उसको नहीं पढ़ते। ठीक है जी अब आ जाएगा आर्टिकल 19A जो मेरे वाला है। ये आर्टिकल 19 की बुनियाद पे प्रेस चाहे प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका एडिफिस खड़ा है इसकी बुनियाद पे ये उसकी फाउंडेशन और 19A राइट टू इंफॉर्मेशन की बुनियाद है एवरी सिटीजन shall have the right to have access to information in all matters of public importance subject to regulations and reasonable restrictions imposed by law। अब इसमें access to information in all matters of public importance बस ये important और ये दोनों इकट्ठे होने का मकसद ये है कि इंफॉर्मेशन मिलेगी तो जो ऊपर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच है वो दुरुस्त सिमत में होगी मुस्बत होगी ठोस होगी तामीरी होगी कंस्ट्रक्टिव होगी। ठीक है तो इसलिए इन दोनों का और मैंने आपको पहले वो भी पढ़ के सुनाया आर्टिकल 19 जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 का उसमें दोनों चीज़ें ये इकट्ठी की हैं उसके 19 में ये दोनों चीज़ें हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और के राइट टू इंफॉर्मेशन। अब आगे आ जाए ये तो आइन था आगे मैं शुरू करने लगा हूँ जो मेरा कानून है दी पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013। ठीक है यानी कि ये 2013 में उस 2010 वाले आईनी शेख के को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी अमली ताबीर के लिए ये फिर बनाया गया। तो डिटेल्ड प्रोसीजर जो है वो ये लॉ में है क्योंकि 2010 में जो आर्टिकल 19 आया वो तो एक मुख्तसर ख्याल है तस्वर है आइडियल कि हर बंदे को हक होगा कि वो जिसका तराना भी कोई कहते हैं हमने थोड़ी देर पहले चलाया। तो अब ये ट्रांसपेरेंसी एक्ट का जो प्रीएम्बल है ना एक लफ्ज़ है ना प्रीएम्बल लिखा हुआ इसका क्या मतलब है प्रीएम्बल क्या बड़े लाइक बच्चियां बैठी हुई हैं इसका लॉ का बैकग्राउंड आपने बिल्कुल ठीक कहा। प्रीएम्बल हर कानून की किताब का जो सबसे पहले सेक्शन से भी पहले एक प्रीएम्बल होता है जिसमें उस कानून का तमाम निचोड़ या खुलासा क्रक्स 4-5 लाइनों में और कहते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उस कानून का मकसद क्या है वो इसी में होता है। तो इसमें हम पढ़ते हैं whereas it is expedient to provide for transparency के नीचे अंडरलाइन करें कि क्योंकि मुल्क में शफाफियत बड़ी ज़रूरी है एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के नीचे भी लिखी लगा एक ट्रांसपेरेंसी और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन टू इंश्योर दैट सिटीजन्स हैव इम्प्रूव्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को भी अंडरलाइन करना कि उन
की रसाई, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के मालूमात तक रसाई इम्प्रूव बहुत बेहतर होनी चाहिए। टू मेक दी गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल, ये भी अंडरलाइन कर लें, गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल टू सिटीजन, बस ये 4 खत्म हो गए। इन 4 चीज़ों के अंदर निचोड़ है कि ट्रांसपेरेंसी, कि ये कानून शफाफियत पैदा करेगा। अच्छा, शफाफियत क्या होता है ये देखें, मेरे जहन में ऐसे आइडिया है कि ये देखें, ये पानी की बोतल है, अगर तो ये शफाफ है, आर पार नज़र आ रहा है तो इसलिए फिर शफाफ होगी, लेकिन अगर ये गदला है, पानी ओपेक है, तो आर पार नज़र नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब सारे डिपार्टमेंट्स अपनी बुनियादी इंट्रोडक्टरी मालूमात प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज कर देंगे, वो जो मैंने पहले कहा, आगे सेक्शन आने वाला है 4, और मांगने पे भी फौरन दें, हर बात लोगों को पता हो, तो फिर ये हमारी गवर्नेंस हुकूमत जो है शफाफ हो जाएगी, कि पता है लोगों को कि बजट ये था, इतने अखराजात हुए, इतने इधर हुए, इतने, कोई चीज़ खुफिया नहीं। तो जो गदलापन होता है वो सीक्रेसी का दूसरा नाम है, गदलापन, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि टोटल 4 लफ्ज़ निकले हैं थीम इसका, ट्रांसपेरेंसी, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू पब्लिक इंफॉर्मेशन और गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल टू सिटीजन। कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे अपना ये फंडामेंटल राइट, दरखास्तें देंगे, तो ये एक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि ये भी एक वो ठीक है, हमारे लॉ के तहत उनको हम नैब या एंटी करप्शन की तरह पर्चा नहीं दर्ज कर सकते, लेकिन इसी से ही सरकारी मशीनरी अलर्ट हो जाती है, होशियार हो जाती है। अच्छा जी, आगे आ गया मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साफ है, आगे है डेफिनेशन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में आपने अंडरलाइन सिर्फ करना है एनी, ये पहली लाइन में, एनी इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय ए पब्लिक बॉडी, बाकी छोड़, एनी इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय ए पब्लिक। आगे सारी उसकी मिसालें हैं, चाहे वो मेमो है, बुक है, डिज़ाइन है, मैप है, कॉन्ट्रैक्ट है, रिप्रेजेंटेशन, पैम्फलेट, ब्रोशर, वो शक्लें हैं, ऑर्डर है, नोटिफिकेशन, डॉक्यूमेंट, प्लान, लेटर, रिपोर्ट, अकाउंट स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट प्रपोजल, फोटोग्राफ, ऑडियो, वीडियो, ड्राइंग, फिल्म, any instrument prepared through electronic process, machine readable document or any other documentary material, वो बाकी सारी मिसालें हैं। बात इतनी है, any information held by a public body। इसी की ये इस चेक के तहत CCTV फुटेजेस का मैंने ऑर्डर लिखा कि भाई इसमें तो ज़रूरी तो नहीं है, उन्होंने कहा जी कि वो CCTV फुटेजेस को फाइलें तो नहीं है, तो मैंने कहा भाई डेफिनेशन में तो लिखा हुआ है कि फिल्म या फोटोग्राफ या ऑडियो वीडियो ये भी इंफॉर्मेशन है, देनी पड़ेगी। तो ये है डेफिनेशन इंफॉर्मेशन की, जो कि पब्लिक बॉडी होल्ड करती है, हेल्ड करती है। यानी कि न देने की सबसे बड़ी वजह तो यही बनेगी कि हमारे पास है ही नहीं, फिर मैं एफिडेविट मांगता हूँ ताकि झूठ के एलिमेंट रखा हो जाए, क्योंकि सरकारी मुलाजम एफिडेविट झूठा नहीं देता। तो अगर उनके पास है तो फिर वो जो 8 इस्तिस्नाएं वो भी आगे आती हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन के बाद आगे आ जाए, अगले सफ़े पे है पब्लिक बॉडी। ठीक है जी, कि पब्लिक बॉडी की क्या डेफिनेशन। पब्लिक बॉडी की डेफिनेशन है एनी डिपार्टमेंट, अटैच डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस, कंपनी ऑफ गवर्नमेंट। 4 चीज़ें तो नंबर 1 नहीं है, डिपार्टमेंट, अटैच डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस, कंपनी ऑफ गवर्नमेंट। 5 चीज़ें बन गई नंबर 1 में। अब रोमन 2 के अंदर आ गया लोकल गवर्नमेंट का कोई भी अदारा, यूनियन काउंसिल से लेके चीफ सेक्रेटरी LG and CD तक। नंबर 3 पे आ गया सेक्रेटेरिएट ऑफ गवर्नर। मैंने आपको बताया ना, गवर्नर सेक्रेटेरिएट से भी बेशुमार हमने इंफॉर्मेशन लेके दी है, ठीक है, और फौरन देता है गवर्नर जी। ये बड़ा अच्छा सवाल किया। यहाँ मैं अर्ज करता हूँ, मैं एक तो बात मैं बहुत सी चीज़ें याद नहीं रहती, ये बहुत अच्छा याद करा है। अगर कोई फेडरल डिपार्टमेंट होगा ना, नादरा, रेलवे, 8 चीज़ें हैं जिसमें नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी, प्रिविलेज कम्युनिकेशन, प्राइवेसी, प्राइवेट थर्ड पार्टी या किसी का इंटरेस्ट है या प्राइवेसी है,
किसी की लाइफ एंड सिक्योरिटी जेपरडाइज होने का खतरा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एप्लीकेशन आई कि जी कोट लखपत के सुपरिटेंडेंट ने मुझे जेल के कैदियों के नाम और तफसील बताई। मैंने कहा बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि हमारे मुशाहिदा में है अक्सर लोग अपने मुखालफ का देख के ना कि जेल में है तो उसे तारीख पे कत्ल कर देते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी थ्रेटेंड है। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक उसने रोका है, ये पब्लिक इम्पोर्टेंस में चीज़ नहीं है, ठीक है। इसी तरह कोई चीज़ प्री मेच्योर है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के मामला मैंने अभी अर्ज किए, अभी इंक्वायरी हो रही है, तो मैं इम्तिहान ACE लाहौर पंजाब, ठीक है। उस एप्लीकेशन के रिजल्ट में आपको सरकारी अदारे हैं उनमें काम का जो मामला हैं या म्यार है वो काफ़ी हद तक बेहतर होने की उम्मीद है। आहिस्ता आहिस्ता इस पर जब काम होगा आप लोग इसमें ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे या इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि जितने 100 कार्ड सीक्रेट्स हैं डिपार्टमेंट्स के वो जो है वो अनअर्थ होंगे और आप लोगों के इल्म में आएंगे।